बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और शहर रमज़ान ATV की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन में आप सबको फरा सादिया और मेरी पूरी टीम की तरफ से खुश आमदीद। हम जिक्र कर रहे हैं अपनी ओपनिंग में कुरान पाक के उन कसस का जहाँ पे मुख्तलिफ़ अंबिया कराम का तस्करा किया जाता है, उनके साथ जो तारीख़ी वाक़यात हैं उनके बारे में कुरान पाक हमें बताता है, और वहाँ से हमें सबक लेने का और डर और खौफ जो कि अल्लाह ताला ने उन अंबिया कराम ने भी अपनी कौम को सुनाया कि एक दिन हमने जब रब के हुजूर पेश होना है तो हमने किन आमाल के साथ पेश होना है। जवाबदेही के इस एहसास को जगाने की खातिर हमें सारे वाक़यात सुनाए जा रहे हैं। आज चूँकि हम 29वां जो पारा है उसका दौर करेंगे और उसमें सूरह नूह भी आती है, तो हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा शुरू किया हुआ था, जो कि मुकम्मल होने के बाद उनकी जो दो औलादें हैं हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम तक आके हम रुके थे। ये इस यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे बाद में। आज हम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में बात करते हैं। सूरह आले इमरान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि हमने बनी आदम, आले इमरान, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद को तमाम जहानों पर मुंतखब किया है। ये वो एज़ाज़, बरतरी और फ़जीलत है कि हम देखते हैं कि कुरान पाक में जितने अंबिया का ज़िक्र है उनका ताल्लुक़ इन्हीं अंबिया कराम से और इन्हीं नस्लों से। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को नजीउल्लाह भी कहते हैं, इसलिए कि वो इतनी मनाजात करने वाले, इतना नोहा, इतना रोते, इतना गिरिया करते थे कि कहते हैं कि उनके चेहरे पर आंसुओं की लकीरें जो हैं वो पड़ गई थी। इसी मुनासबत से उनका नाम जो है वो नूह रखा गया, और आपको आदम सानी भी कहा जाता है, इसलिए कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कुरान पाक के बयान के मुताबिक कि 50 कम हज़ार बरस जो हैं वो इस दुनिया में रहे और दावत तबलीग करते रहे, जिसका मतलब है कि 950 साल की उम्र पाई। दावत हक़ का जो आगाज़ किया वो 250 साल की उम्र थी, जब आपने अपनी कौम को, वो कौम जो कि बुत परस्ती में मुब्तला थी, वो कौम जो कि उन तमाम अखलाकी बुराइयों का शिकार थी कि जिसकी वजह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो एक चल रही थी विरासत जो, और उनकी जो नबूवत चल रही थी, जो जिसके आखिरी नबी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम थे, और वही तालीमात जो हैं वो लेकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम लोगों को बुला रहे थे दावत हक़ की तरफ कि एक अल्लाह की इबादत करो और उसकी इबादत में किसी को शरीक नहीं करो। लेकिन ये कौम जो है ये किसी तौर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बात मानने के लिए तैयार नहीं थी, और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जो सिलसिला है वो भी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से जाके मिलता है, और उनके बेटे मतसल्लेह जो हैं उनकी नस्ल जो है उससे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो है वो सामने आते हैं। अच्छा, हम जिक्र कर रहे थे कि उनकी कौम तकज़ीब करती थी, उनका गला दबाती थी, इतना गला दबाती थी कि बेहोश होकर गिर पड़ते थे, लेकिन जब होश में आते थे फिर उनकी बख्शिश के लिए दुआ करते थे, फिर दोबारा से उन्हें दावत हक़ और तबलीग जो है वो करना शुरू कर देते थे। पैगाम सिर्फ एक था कि ए मेरी कौम, एक अल्लाह की इबादत करो और मुझे तुम पर अजाब के दिन का डर है। पहले दिन से एक अजाब की जो वईद है वो सुनाई जा रही थी, लेकिन वो कौम किसी तरह बाज नहीं आ रही थी। फिर वो ये भी कहते थे कि आपके साथ तो बहुत हकीर से लोग हैं, बहुत कमतर माशरे के जो लोग हैं, गरीब से लोग हैं जिनको हम अपने साथ बिठाना पसंद नहीं करते, वो आपके पैरोकार हैं, तो हम क्यों आप पर ईमान लाएं। तो अल्लाह ताला आगे एक सूरह मुबारका में ये भी बयान करता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उन्हें जवाब दिया कि जिन्हें तुम हकीर और कमतर जानते हो ये अल्लाह की निगाह में ऐसे नहीं है, तुम्हारे कहने पे मैं इन्हें झुटला नहीं सकता। लेकिन वो कौम जो है वो बाज नहीं आई। जब उनकी, जिसे कहना चाहिए उनकी फितनागरी, उनकी ईज़ा रसानी, पत्थर मारना, संसार करना, गला दबाना, ईज़ाएँ पहुँचाना, हंसी मजाक उड़ाना, तहकीर करना एक हद से गुज़र गया, और ये सिलसिला जो है ये चलता ही चला गया। तो फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए जो है वो दुआ की अल्लाह ताला से कि अल्लाह, मैंने तो इन्हें बारहा बुलाया है, इनके लिए बख्शिश की दुआ भी की है, इनको तेरा पैगाम भी पहुंचाया है, लेकिन ये जालिम लोग किसी तौर जो है वो मानते नहीं हैं। और फिर उनकी वो मशहूर दुआ कि रब्बी अन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर, ए मेरे परवरदिगार, इन काफरों और इनकी तकज़ीब पर तू मेरी मदद फरमा। ये वो मकाम है जहाँ पर अल्लाह की तरफ से जवाब आता है और अल्लाह ताला हुक्म देते हैं कि ये जो 80 अफराद आपके ऊपर ईमान ले आए हैं, और ये हट धर्मी की इंतहा है कि तबलीग का ये सिलसिला जो है 350 साल चलता रहा है,
اور 600 برس کی عمر ہے جب طوفان نوح آیا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ 250 سال کی عمر میں آپ نے دعوت تبلیغ کا آغاز کیا، لیکن اس سارے عرصے میں صرف 80 لوگ ہیں جو کہ ایمان لائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو تم پہ ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، اور آپ اللہ کے حکم سے کشتی بنانے کا آغاز کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ان ظالموں اور سرکشوں کے لیے شفاعت کی یہ میرے پاس دعا نہ کرنا۔ کشتی بنائی جا رہی ہے اور وہ لوگ گزرتے ہیں اور وہ پھر ہنسی مذاق کرتے ہیں کہ یہ کشتی جو ہے اس کا تم کیا کرو گے، لیکن آپ انہیں جواب دیتے ہیں کہ ایک دن ہم ہنسیں گے، ہم مذاق اڑانے والے ہوں گے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے جو برحق ہے۔ سو اللہ تعالیٰ کا جب حکم اور وعدہ آن پہنچتا ہے تو قرآن حکیم کے مطابق کہ آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور پانی جو ہے ایسے ایسے انڈیلا جاتا ہے، اس طرح سے بارش ہو رہی ہے، اور پھر زمین کو بھی حکم دے دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے پانی کے خزانے جو ہے وہ اگل دے، اور تنور جو ہے وہ ابل پڑتا ہے۔ پانی اتنا زیادہ ہے کہ وہ ہر طرف سیلاب کی کیفیت ہو جاتی ہے، اور دجلہ اور فرات کے درمیان یہ جو بھی آبادی تھی، کیونکہ اس وقت تک انسانی وجود جو ہے وہ اسی آبادی میں ہے، وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، اور یہ 40 دن تک یہ کشتی جو ہے یہ موجوں میں رہتی ہے اور سیلاب میں چلتی رہتی ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور ان کا بیٹا یہ دونوں کافروں میں سے تھے، یہ اسلام نہیں لائے تھے، اور اپنے بیٹے کو جب دیکھتے ہیں کہ وہ طوفان میں گھرا ہوا ہے تو اسے پکارتے ہیں کہ میرے بیٹے میرے ساتھ ایمان لانے والوں میں شامل ہو جاؤ، لیکن وہ آگے سے پھر وہی ہٹ دھرمی اور سرکشی میں جواب دیتا ہے کہ میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور وہ مجھے بچا لے گا۔ تو جواب دیتے ہیں کہ آج کے دن اللہ کے اس عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہے، لیکن اسی دوران میں ایک موج درمیان میں حائل ہو جاتی ہے اور وہ بھی ڈوب جاتا ہے، وہ بھی لہروں کے سپرد ہو جاتا ہے۔ سو اللہ تعالیٰ کا یہ جو وعدہ ہے کہ ایمان اور اپنے اعمال کی بنیاد کے اوپر ہر انسان کا حساب ہوگا، اس میں اس کا نسب جو ہے وہ کسی کام نہیں آئے گا اگر اس کے پاس اعمال نہیں ہیں۔ یہ ہمیں اس واقعے سے جو قرآن پاک نے بتایا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ اور پھر یہ کشتی جو ہے یہ 40 دن تک اسی طرح موجوں میں چلتی رہتی ہے، اور پھر جا کر جودی کے پہاڑ کے ساتھ یہ کشتی ٹھہرتی ہے۔ 80 افراد اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایک جوڑا ہر جاندار کا جو نر اور مادہ کا حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کشتی میں سوار کر لیا ہے، وہ اس کشتی سے نکلتے ہیں، اور یہاں سے پھر حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے حام، سام اور یافس، جن سے پھر نوع انسانی جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے۔ اس وقت جو ہے تمام لوگ مومنین ہیں، کیونکہ جتنے کافرین اور مشرکین تھے وہ سب طوفان نوح میں غرق ہو گئے، اور یہ طوفان نوح کا جو ہے یہ ریکارڈڈ ہسٹری یہاں سے اس کے بعد سے شروع ہوتی ہے، اور یہ تقریباً 4000 سال قبل از مسیح کا تقریباً ٹائم ہے جس میں کہ طوفان نوح آتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی جو دوسرے نمبر پر سام جو ہیں اس علاقے سے جہاں پر کہ جا کر کشتی ٹھہری ہے ہجرت کرتے ہیں، اور ہجرت کر کے ار کے علاقے کی طرف ان کے کچھ لوگ جو ہے وہ جاتے ہیں، اور ار وہی قبیلہ ہے جہاں پر پھر ولادت ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ سو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس اولو العزم پیغمبر کا تذکرہ کیا ہے کہ کتنی جانفشانی کے ساتھ، کتنی مشقت کے ساتھ یہ آدم ثانی اپنی قوم کو دعوت حق کی تبلیغ کرتے رہے، لیکن اس قوم نے چونکہ ان کی بات پہ کان نہیں دھرا، اس لیے وہ عذاب الہی کا شکار ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک ہدایت دیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک میں جو ہم یہ تمام سنتے ہیں واقعات ان سے عبرت پکڑنے کی ہدایت اور توفیق عطا فرمائیں۔ آج کی ٹرانسمیشن کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے قاری بزرگ شاہ الازہری کی تلاوت کلام پاک سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير۔
أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ جزاک اللہ۔ یہ آیات جو تلاوت کی گئیں یہ پارہ نمبر 29 اور سورہ الملک اور آیت نمبر 19 تا 23 ان کی تلاوت ہوئی۔ ان آیات پاک میں اللہ جل مجدہ کا ارشاد گرامی ہے، فرماتے ہیں کیا انہوں نے اپنے سروں پر اڑتے ہوئے پرندوں کو نہیں دیکھا جو پروں کو پھیلائے رہتے ہیں اور ان کو سکیڑ بھی لیتے ہیں، اللہ کے سوا انہیں کوئی تھام نہیں سکتا، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ بھلا ایسا کون ہے جو تمہاری فوج ہو کر اللہ کے سوا تمہاری مدد کر سکے؟ کافر تو دھوکے میں ہیں۔ بھلا اگر وہ اپنا رزق بند کر لے تو کون ہے جو تم کو رزق دے گا؟ لیکن یہ سرکشی اور نفرت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ بھلا جو شخص چلتا ہوا منہ کے بل گر پڑتا ہے وہ سیدھے رستے پر ہے یا وہ جو سیدھے رستے پر برابر چل رہا ہو؟
اور اللہ وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم احسان ماننے کو تیار نہیں۔ پھر بھائی غلط ہو گیا۔ اور اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم کو احسان مانتے ہو۔ یہ کیا ترجمہ ہے یار؟ کیا ہوا ہے؟ یہ نہیں لکھا ہوا ہے نا، میں تمہیں کہہ رہا ہوں، میں اس کو ٹھیک کرتا ہوں، پھر بولیں، پھر بولتا ہوں۔ اور وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم احسان ماننے کو تیار نہیں ہو۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ آمین آمین، جزاک اللہ خیر صاحب، بہت شکریہ۔ آج کی ٹرانسمیشن کا آغاز ہم اللہ تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے کر چکے ہیں، اور آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں اے ٹی وی کی اسپیشل شہر رمضان ٹرانسمیشن میں۔ آپ کو اندازہ ہی ہے فارمیٹ کا، کلام الہی ہو تو ہم شروع کرتے ہیں حمد باری تعالیٰ کے ساتھ، لیکن آج کے مہمانوں کا تعارف جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ کروا دوں۔ ڈاکٹر ارم گیلانی تشریف فرما ہے، السلام علیکم، خوش آمدید آپ کو بھی۔ اور آج ہم 29واں جو پارہ ہے اس کا دور کریں گے، اس میں شامل جو صورتیں ہیں اس کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ آپ نے بھی مجھ سے شیئر کرنا ہے، جہاں پر بھی آپ قرآن پاک کا جو بھی حصہ تلاوت کر رہے ہیں، اگر آپ کو کوئی ایسی آیت مبارکہ ہے جو کہ آپ کے دل میں، آپ کے ذہن میں نقش ہوتی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس سال کے لیے میرا نصاب ہے، میں نے اس پہ عمل پیرا ہونا ہے، تو آپ وہ شیئر کریں میرے ساتھ پلیز، فرح سعدیہ انسٹاگرام اکاؤنٹ اور @فرح سعدیہ ٹویٹر اکاؤنٹ پہ۔ اور ہمارے ساتھ ہماری نعت خواں تشریف فرما ہے تلیحہ خان، شکریہ تشریف آوری کا اور خوش آمدید۔ ہمارے مہمان بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر راشد جہانگیر جو کہ اسپیشلسٹ ہیں انفیکشس ڈیزیز کے، اور اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین ہیں JS لائف کیئر کے۔ آج ہم ان سے بات چیت بھی کریں گے، اور دونوں بہت پیارے حفاظ کرام جن کی تلاوت کلام پاک جو ہے آج کے پروگرام کا حصہ ہوگی، میں آپ دونوں کو بھی یہاں پہ خوش آمدید کہتی ہوں، اور آگے بڑھیں گے اور حمد باری تعالیٰ کی درخواست کروں گی میں تلیحہ سے۔ قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے، قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے، مجھ کو کچھ اور نہ دے، اپنی تمنا دے دے، قطرہ مانگے۔ میں اس اعزاز کے لائق تو نہیں ہوں، لیکن میں اس اعزاز کے لائق تو نہیں ہوں، لیکن مجھ کو ہم سائیگی گنبد خضرا دے دے، مجھ کو ہم سائیگی گنبد خضرا دے دے،
कतरा मांगे, जो कोई तू से दरिया दे दे, मुझको कुछ और ना दे अपनी तमन्ना दे दे, कतरा मांगे। बहुत शुक्रिया, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत। हम ब्रेक के लिए यहाँ पे रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। हमारे साथ रहिए, आप देख रहे हैं शहर रमज़ान ट्रांसमिशन, ATV की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन। खुश आमदीद, शहर रमज़ान ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं और आज हम 29वां पारा जो है उसका दौर करेंगे। 29वां पारा शुरू होता है सूरतुल मुल्क से। सूरतुल मुल्क जो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहद महबूब, आपकी रोज़ाना के मामूलात का हिस्सा, हर रोज़ सोने से पहले और कई जगहों पर है कि तहज्जुद में इसकी तिलावत जो है वो ज़रूर फरमाया करते थे। और इस सूरह मुबारक का एक और एज़ाज़ ये भी है कि एक हदीसे नबी जो है वो ये बयान करती है कि क़यामत के जो मुर्दा है उसका जब हिसाब होगा तो एक सूरह मुबारक जो है वो दाएं से आएगी, बाएं से आएगी, सामने से आएगी, उसके पाँव वाली तरफ से आएगी और हर तरफ से उसके तरफ जो अज़ाब है वो आने से रोकेगी। और उस सूरह मुबारक के बारे में बताया गया कि वो सूरतुल मुल्क होगी। सो इतनी फ़जीलत वाली और इतनी, जिसे कहना चाहिए कि तौहीद इलाही किया, इतना मुकम्मल जामे बयान करने वाली सूरह मुबारक है ये, जो इसका आगाज़ ही होता है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बड़ी बरकत वाला है वो जिसके कब्ज़े में सारा मुल्क, वहुवा अला कुल्ले शैइन क़दीर, और वो हर चीज़ पर कादिर है। सो अल्लाह ताला की हाकमियत, उसके इक़्तिदार आला और उसकी बादशाहत के ऐलान के साथ ये सूरह मुबारक शुरू हो रही है। और डॉक्टर इरम गिलानी हमारे साथ हैं। सो डॉक्टर साहब, बड़ी खूबसूरत जो है ये सूरह मुबारक बहुत सारे लोगों की मामूलात का हिस्सा है, वो पढ़ते हैं इसको और इसका दौर करते रहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। फ़रा, अगर हम सूरह मुल्क का डिटेल जो है वो एनालिसिस करें, मुताला करें, तो वो ये आपको जो है आपकी फ़ॉल्स रियलिटी को डीकंस्ट्रक्ट कर देती है और आपके लिए ना एक नया विज़न खोल देती है। जब स्टार्ट होता है तो स्टार्ट में ही अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने ज़िंदगी और मौत को इसलिए पैदा किया कि हम इंसान की आजमाइश करें कि तुम में से कौन अमल में बेहतर है। बिल्कुल, यानी पहले आपको बता दिया गया ये कि ज़िंदगी का, मौत का मकसद क्या है, आजमाइश। आपको देखना, आपको परखना कि आप क्या हैं, किस लिए यहाँ पे आए हैं, क्यों आए हैं और क्या मकसद लेके आए हैं। अगर हम इस चीज़ को ही पहले रियलाइज़ कर लें तो एक चीज़ ही आपकी लाइफ का पूरा जो है ना पैटर्न सेट कर देती है। क्योंकि देखिए, पहले हकमियत आला का बयान हो रहा है जो मैंने कोट Exactly. दूसरी वर्स आप कोट कर रही हैं, दूसरी आयत मुबारक, और उसमें ये बयान है कि हमने इंसान को ज़िंदगी और मौत पैदा की ताकि उसको जांचें कि कौन अमाल में खालिस है। तख्लीक, मौत और ज़िंदगी। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहा है परफेक्शन ऑफ क्रिएशन की। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि इस पूरी कायनात में आप कोई बेज़ब्तगी नहीं देखेंगे, कोई जो है डिसबैलेंस कहीं पे नहीं देखेंगे। और फिर अल्लाह ताला कहता है कि गौर से देखो, गौर व फिक्र करो, देख लो, बार बार देखो। अल्लाह ताला दावत दे रहा है स्केप्टिक्स को, साइंटिस्ट को, फिलोसफर्स को, कोई भी साइंटिफिक मेथोडोलॉजी आप इस्तेमाल करके देख लें, आपको कोई इसमें जो है बेरब्त नज़र नहीं आएगा। और अल्लाह ताला फिर चैलेंज भी कर रहा है कि थक के वापस आ जाओगे लेकिन आपको कोई डिसबैलेंस नहीं नज़र आएगा। तो फिर जब आपको एक क्रिएशन की जो परफेक्शन आपको नज़र आ रही है कि कोई तो है जो इसको चला रहा है, कोई तो है जो इस निज़ाम को जो है संभाले हुए, तो फिर आप यकीन क्यों नहीं करते। फिर उसके बाद जो है क्रिएशन के बाद फिर अल्लाह ताला जो है क़यामत की जो है मंजर कशी जो है वो पूरी पेश की जा रही है। उसकी हौलनाकियाँ, उसके वक्त जो है वो किस तरह के हालात होंगे, क्या कंडीशन होगी, इवन हमारी मेंटल स्टेट तक जो है उसमें बयान कर दी गई कि इंसान कहेगा काश, काश। देखिए लफ्ज़ आप देखें कि पछतावा, कि अगर इंसान इस चीज़ को रियलाइज़ कर ले, उस स्टेट को थोड़ा सा जो है ना, इफ़ यू पॉन्डर डीपली कि ये लफ्ज़ किस वक्त बोलते हैं, जब आपको सख्त किस्म का पछतावा होता है। उसमें वो कहते हैं कि काश जो है हम नसीहत को समझते,
کاش اور جو ہم سوال نصیحت کو جواب ہے سمجھتے. وہ بہت خوبصورت ہے کہ جب وہ کہیں گے، فریاد کریں گے جہنم کے جو بھی دروغہ یا نگہبان ہوں گے، تو ان سے پوچھیں گے آپ کو کوئی ڈر سنانے والا آپ کی طرف نہیں آیا تھا؟ تو وہ کہیں گے کہ آیا تھا بلا شبہ، لیکن اگر ہم عقل والے ہوتے، اگر ہم غور کرتے تو ہم اس حال میں نہ ہوتے. اور اس کے ساتھ ہی پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعید آ جاتی ہے کہ پھر ان کے اوپر پھٹکار ہے. یعنی عقل اور فہم و فراست کا تقاضا یہ ہے کہ جب ہم اپنے ارد گرد اس کائنات کو دیکھتے ہیں بے عیب اور ہم اس کی حاکمیت اعلیٰ کا اقرار کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس کے اوپر ایمان بھی لے کر آنا چاہیے. اور اگر ہم نہیں لے کر آتے تو یہ ہماری بے عقلی ہے جس کا اقرار کریں گے جہنمی اور سزاوار ہوں گے. جہنم کا کتنا خوفناک بیان ہے. ہم پہلے حل من مزید پڑھ آئے ہیں اور ابھی یہاں پر بھی اس کا چنگھاڑنا اور اس کا دھاڑنا جو ہے اس کا ذکر ہے. اچھا فرح، جب اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے عذاب کی، جہنم کی اور اس طرح کی کنڈیشنز کی، وہ بیچ میں اپنا پیار بھی جو ہے وہ بتا رہا ہوتا ہے. اب اس میں آپ دیکھیں اللہ کا پیار، اس کی قربت کا احساس، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ نہیں سمجھتا، وہ نہیں جانتا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. یعنی آپ اگر ایک جسٹیفیکیشن دیں کہ میری لائف میں بڑے مسئلے، میں تو مسئلوں میں گھر گیا اس لیے گناہ ہوا، یا میرا توکل نہیں تھا، یا حالات اتنے سخت تھے، اللہ پاک ایک آپ کو جتا رہا ہے کہ تمہارا رب ہوں میں. اس کو نہیں پتا کہ تم کس حالات سے گزرے ہو. اور جس رب سے پکار رہا ہے کہ تم کھلی آواز میں کہو یا چھپا کے بات رکھو، ایگزیکٹلی، کیا وہ نہیں جانے گا جس نے تمہیں بنایا ہے؟ اور وہ لطیف الخبیر بھی ہے، باریک بات کا سمجھنے والا بھی ہے، علیم بذات الصدور بھی ہے، سینوں کے بھید جاننے والا بھی. یعنی اگر ہم کوئی بھی بات کنفیس کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اندر جو ہمارے بات ہے ہمارا رب اس سے بھی واقف ہے. سو یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے. بالکل. وہ کہتا ہے هو اللطیف الخبیر. اتنی کوانٹم لیول کے اوپر آپ کی جو تھاٹ، ایون جس سے ہم خود بھی اویئر نہیں ہیں، اللہ نوز، اللہ کو پتہ ہے یہ اگر ایسی بات کر رہا ہے تو کیوں کہہ رہا ہے. پھر جو ہے آپ کی اس کے آپ کے پاسٹ سے، فیوچر سے، آپ کی جو آپ کا ایک کردار ہے اس سے، اور جو آپ کی فطرت ہے، آپ کی نیچر ہے، اس سے اللہ تعالیٰ سارے جو ہے اس سے ایٹریبیوٹ سے واقف ہے. اور اس کی جو آپ پوری کنسولیڈیٹڈ جو انڈرسٹینڈنگ ہے، لطیف الخبیر، اتنی باریک بینی سے اللہ آپ کو جانتا ہے. اور اس کے بعد پھر جو آپ کو دوبارہ بتایا جا رہا ہے، جہنم کے خوف کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جب زمین تھر تھر کانپے گی، جب زلزلے آئیں گے، تو اس کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پہلے بھی قوموں نے جھٹلایا تھا. کیا آپ نے نہیں دیکھا ہے؟ پہلے بھی قوموں نے جھٹلایا تھا، پھر ان کے ساتھ کیا ہوا، وہ پوری کی پوری جو ہے وہ منظر کشی پیش کی جا رہی ہے اور ان کو بتایا جا رہا ہے. اور پھر جو ہے ایک فالس قسم کی ریالٹی کو ڈی کنسٹرکشن اس کی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کس خوش فہمی میں ہے، ان کے پاس کوئی لشکر ہے، کوئی لشکر ان کے پاس ہے جس کی بیسس کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کیا وہ بچا لیں گے ان کو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ یقیناً دھوکے میں ہیں. آپ کے پاس کون سی ایسی جسٹیفیکیشن ہے جس کی بیسس اتنے پاورفل جو رب کائنات ہے اس کے مقابل آپ کی مدد کرے گا؟ ہاں، اللہ تعالیٰ کی طاقت کا، اس کی پہلے حاکمیت اعلیٰ کا بیان، پھر ہماری جو آزمائش ہے اس کا بیان، پھر ہمارے لیے وعید. پھر دیکھیے مجھے تو بہت ڈیلیکیٹ وہ بات لگتی ہے نا کہ قیامت والوں جو دوزخیوں کا یہ بیان ہے نا کہ ہم یہاں نہ ہوتے اگر ہم سنتے اور جانتے، اگر ہم مانتے، عقل کا استعمال کرتے. اور پھر اس کے ساتھ کہ رب تو جانتا ہے جو کچھ ہمارے سینوں میں چھپا ہوا. اور پھر اس کے بعد یہی کہ آپ کہہ دیں کہ میں تو اپنے رحمان پر جو ہے وہ ایمان لایا. اور پھر آخر میں پھر ایک بہت بڑی وہ کہ جو پانی کتنی بڑی طاقت ہے، اور پانی کتنی، جس سے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا کہ اگر اسے زمین میں دھنسا دیں تو ہے کسی کی طاقت اور قدرت کے وہ لا سکے. آج آپ دیکھیں کہ پانی زیر زمین جو پانی وہ کتنی تیزی سے نیچے جاتا چلا جا رہا. ہمارے پاس واٹر لیول کو مینٹین کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں بن پا رہا. تو مجھے تو یہ ورس بہت یاد آتی ہے جب ہم اس کا ذکر کرتے ہیں کہ کیونکہ فرح انسان کی بیسک نیڈ ہے نا. آپ کو 3 دن تک پانی نہ ملے آپ زندہ نہیں رہ سکتے. اللہ تعالیٰ فرما رہے وہی ختم ہو جائے، اسی کو جو ہے وہ آپ ایک اس کا لیول برابر نہ ہو، پھر کیا کرو گے؟ اتنی سی بات ہم سوچ نہیں رہے، اتنی سی ریئلائزیشن ہمیں نہیں ہو رہی ہے. بار بار کائنات میں جو ہے وہ غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی فطرت سے، نیچر سے چیزیں جو ہے وہ آپ کو نشانیاں دکھا رہا ہے، پھر بھی آپ نہیں ڈرتے اس عذاب سے. بالکل. اس کے بعد جو ہے نیکسٹ سورہ جو ہے وہ سورہ قلم ہے. اور سورہ قلم بیسکلی قلم کی جب بات آتی ہے تو بات ہوتی ہے حکمت کی، دانائی کی، معرفت کی، حقیقت کی، اور اگر اس اور علم کی.
وہ علم کی۔ جس کے بنیاد پر انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا گیا، جو انسان کا اعجاز ہے تمام ملائکہ پہ، تمام مخلوقات پہ۔ ایگزیکٹلی وہ نوری مخلوق سے جو ہے اس سے ہمیں برتری حاصل ہے انسان کو، اینڈ دیٹس بیکاز آف دا علم وی آر دا ڈیپوٹی آف گاڈ۔ اس علم کی بنا پر آدم کو نام سکھائے، نام کیا تھا؟ بیسکلی علم۔ تو یہ بیسکلی پہلے ایک کانٹیکسٹ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو ہے وہ قسم جو ہے قلم کی قسم، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، ہمارے ماں باپ، جان مال ظاہر باطن سب کچھ قربان میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ، ان کو کہا جا رہا تھا کہ آپ مجنون ہیں۔ جی، اور اچھا فرا مجنون کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹ موسٹ ڈیڈیکیشن جی، اپنے سول مشن کے ساتھ، وہ جو مشن لے کر کے آئے تھے، آپ کی ڈیڈیکیشن، آپ کی کمٹمنٹ، اور پھر جب آپ وہ جو دے رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، اس میں اتنا سرور، اتنا اثر، جو سنتا ہے ٹرانسفارم ہو جاتا ہے۔ تو پھر آپ کے پاس، سننے والوں کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں رہتی، آپ کیا کہیں گے؟ ساحر، شاعر، مجنون، اس طرح کے لفظ نعوذ باللہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کریں گے۔ تو پہلے جو ہے وہ قلم کی قسم کھائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ علم دینے والے ہیں، حکمت دینے والے ہیں، معرفت دینے والے ہیں۔ یہ جو ہے وہ مجنون کا قصہ نہیں ہے، کوئی مجنون کی بات نہیں ہے۔ تسکین قلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو جا بجا پورے قرآن پاک میں ہے، یہ اس میں سے ایک ہے، کیونکہ یہ جس ٹائم پہ نازل ہو رہی ہے نا، اس ٹائم پہ بہت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانہ، مجنون، جنات کا خدا نخواستہ اثر ہے، آسیب کیا ہوا، اس طرح کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے دیے جاتے تھے، اور ان تانا سے اور ان القابات سے یا ان باتوں سے آپ کی بڑی دل شکنی ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تسکین قلب کے لیے انہیں یہ ساری جو ہے وہ ہدایات دے رہے ہیں کہ تم دیکھو گے کہ، اور وہ بھی دیکھ لیں گے، کوئی کسی وقت تم دیکھ لو گے کہ مجنون اصل میں کون ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میرے رب نے فرمایا خلق العظیم، جی، عظیم خلق کے مالک ہیں وہ، اور اتنی کنسولیڈیٹڈ جو ہے وہ ٹرم ہے، عظیم خلق کے مالک ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا خلق، ان جیسا اخلاق، ان جیسا کردار آج تک کائنات میں، جب سے کائنات بنی ہے اور جب سے اس کا اینڈ ہوگا، نہ کوئی آیا ہے، نہ کوئی آئے گا، نہ کوئی آنے والا ہے۔ اور اس کے کمپیریزن میں ان کی بھی کردار کی جو ایک پکچر پینٹ کی گئی ہے قرآن پاک میں، جو خدا نعوذ باللہ استغفر اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کے القابات سے جو ہے وہ پکارتے تھے، ان کی کردار کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ جھوٹی قسمیں کھانے والے، نکتہ چینی کرنے والے، اور اکھڑ مزاج، ایروگنس ان کے اندر، اتنا بد مزاج۔ لیکن قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں نا وہ بہت خوبصورت، اور ہر ایسے کی بات نہ سننا جو بڑی قسمیں کھانے والا، ذلیل، اور بہت تانے دینے والا، بہت ادھر ادھر کی لگاتے پھرنے والا، یعنی باتیں بس فیکچوئل اور نان فیکچوئل بات کری جانی ہے، illogical، بغیر آرگیومنٹ بغیر کسی فیکٹس اینڈ فگرز کے، مطلب اس نے اپنی بات جو کہی جانی، بھلائی سے روکنے والا، حد سے بڑا گنہگار، آپ نے جو ذکر کیا، درست خو، اور اس پر ترا یہ کہ اس کی اصل خطا اس پر کہ کچھ مال اور بیٹے رکھتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس میں ابو لہب کا جو ہے وہ تذکرہ ہے کہ جس میں یہ ساری وعید جو ہے وہ دی جا رہی ہے۔ ان کے بیٹے بھی تھے، اور ان کے پاس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مال بھی دیا تھا، سارا کچھ دیا تھا۔ تو یہ صرف ہم ایک تو اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں گے، پرٹیکولر کانٹیکسٹ میں، لیکن یہ جنرل بھی فرا ہماری سوسائٹی میں جنرل بھی ایک آپ کا ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ آپ کے پاس مال آ گیا، اولاد آ گیا، تو الٹیمیٹلی اگر آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا کنیکشن نہیں ہے تو آپ کے اندر ایک ایروگنس آتا ہے، آپ کے مزاج کے اندر وہ نرمی نہیں ہوتی، ایک غرور اور تکبر کا انسان شکار ہو جاتا ہے۔ تو یہ بیسکلی اس کردار کی بھی جو ہے نا انٹرپریٹیشن ہے کہ جب آپ کے پاس مال و دولت آتے ہیں تو تم رب کو بھول جاتے ہو، تمہیں نہیں پتہ کہ تمہارا رب ہے، تمہیں سب کچھ جو ہے اتنی نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں، مال بھی دیا ہے، بیٹے بھی دیے ہیں، اور پھر اسی کی تکرار میں اگلا پورا واقعہ بیان ہوتا ہے نا کہ مال دیا، دو باغ والے، اس میں بڑا خوبصورت وہ واقعہ ہے باغ کا۔ باغ اس کو ہم ایک سمبولک بھی لیتے ہیں، یہ اٹس ناٹ ان دیٹ پرٹیکولر، صرف کانٹیکسٹ میں نہیں ہے۔ باغ بیسکلی جو ہے آپ کی اکنامک ایکٹیویٹی بھی ہوگی، آپ کی سوشل ایکٹیویٹی بھی، کوئی بھی اس میں ایک باغ ایک سمبولک ہے، ستارے کے طور پہ ہم لے سکتے ہیں اس کو، کہ آپ کی لائف کے اندر کوئی بھی اکنامک ایکٹیویٹی، کوئی بھی سوشل ایکٹیویٹی، اس میں سے دو چیزیں تھیں ان کی جو کنورسیشن کر رہے تھے۔
ایک تو ان کی نیت کیا تھی جب وہ جا رہے تھے کہ ہم کسی مسکین کو جو ہے اس میں نہ آئے, کسی مسکین کا حصہ نہیں ہوگا, کیونکہ انشاءاللہ نہیں کہا, رب کو نہ نام لیا اس کا, نہ اس کا حکم مان رہے ہیں کہ جو اس نے کہا ہے کہ غریبوں اور مسکینوں کا حصہ جو ہے وہ اس میں رکھنا ہے. اور اس کا ایک واقعہ جو حدیث اس کی جو تفاسیر بیان ہوتی ہیں کہ یہ ایک شخص تھا جو نیک تھا اور بڑا مال جو ہے وہ نکالا کرتا تھا, غریبوں کو حصہ دیا کرتا تھا, جس کی وجہ سے جب یہ باغ کے پھل آنے کا وقت ہوتا تھا تو غریب اور مسکین سارے جمع ہو جاتے تھے اور وہ اس میں سے ان کو دیا کرتا تھا جو حصہ تھا, اور اس کی وجہ سے مال پھل بڑے جوبن پہ تھے, باغ بڑی جوبن پہ تھا. اس کی وفات ہو جاتی ہے. اب اس کے بیٹے ہیں جو کہ کٹائی کرنے جا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارا والد تو بے وقوف تھا جو اتنے لوگوں کو بیچ میں سے حصہ دیتا تھا, تو جلدی جلدی ہم نکلتے ہیں تاکہ اس سے پہلے کہ وہ لوگ جو ہمارے والد جن کو دیا کرتے تھے وہ پہنچ جائیں, ہم اس سے پہلے ہی اپنا پھل جو ہے وہ اتار لیں اور ہم اپنا فائدہ جو ہے وہ میکسیمم کما لیں, ہمیں ڈسٹریبیوٹ نہ کرنا پڑے, ہمیں اس میں سے تقسیم نہ کرنا پڑے. اور انشاءاللہ بھی نہیں کہہ رہے. اب الٹیمیٹلی کیا ہوا, دو چیزیں آپ نے نکال لی. آپ کی کسی بھی ایکٹیویٹی میں, آپ کی جاب ہے, ورک ہے, پروجیکٹ ہے, بزنس ہے, کچھ بھی ہے, سینٹر آف فوکس از اللہ. اگر آپ انشاءاللہ کا مطلب کیا ہے, اگر اللہ نے چاہا, یہ میری ول نہیں ہے, دے بھی وہ رہا ہے, مال بھی اسے کا ہے, اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے, اٹس ناٹ مائن. تو آپ کی اونرشپ نہیں ہے, یہ سب کچھ اس کا ہے. انشاءاللہ کا جو بیسک کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ سینٹر آف فوکس جو ہے وہ اللہ ہے, اور پھر آپ اس کی مخلوق کو بھی نہیں نکالیں گے, مسکینوں کو, غریبوں کو, جو وہاں پہ جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کا حصہ ہے. جی یہ میری پراپرٹی نہیں ہے. ڈاکٹر یہاں پہ قاری صاحب آپ سے بھی ایک اور سورہ مبارکہ میں, سورۃ الکاف میں شاید, جب آئے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنے کہ وہ اصحاب کہف جو ہیں, اصحاب الرقیم, ان کا قصہ کیا ہے وہ آپ بتائیے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ آپ یہودی علماء کہ آپ کل آ جائیے گا, میں آپ کو کل بتا دوں گا, اور انشاءاللہ نہیں کہا. 3 دن تک وہی نازل نہیں ہو رہی ہے اور وہ لوگ مسلسل آ کے پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہوا, آپ کا رب کیا آپ سے ناراض ہو گیا کیا, اور تانے وہی کہ کیوں جو آتے تھے جو آپ کے پاس وہ نہیں آ رہے کیا, آپ ہمیں بتا نہیں رہے. اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اگر وہ صحیح نبی آخر الزمان غیب کی خبریں ہیں تو یہ خبر ہوگی. پھر وہی نازل ہوتی ہے کہ آپ نے انشاءاللہ کیوں نہ کہا. اور الفاظ ہیں کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا, کہ میں اور بتاؤں میں گا کل یہ کام کروں گا اگر اللہ نے چاہا. کبھی بھی یہ نہیں کہنا اس کے بغیر جو ہے. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ تاکید ہو رہی ہے. اور یہاں پر اس واقعے میں اس باغ والوں کا جو بیان ہے اس پہ اللہ کی جو ناراضگی ہے, اس کا ایک حصہ تو یہ کہ وہ زکوٰۃ یا عشر جو بھی بنتا ہے وہ دینے سے منکر ہیں, اور دوسرا یہ کہ وہ بھی انشاءاللہ نہیں کہہ رہے, سو ان کے اوپر بھی عذاب جو ہے وہ آ رہا ہے. اور اس سورہ یاسین میں بھی یہ قصہ گزر چکا ہے کہ وہ ایک شخص جو ہے وہ اتراتا ہوا داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے یہ سب مال میرا ہے, باغ میرا ہے, تو یہ تو میرا مال ہے. تو دوسرے نے اسے کہا کہ تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ تو میرے رب کا ہے اور انشاءاللہ میں اس کو جو ہے وہ کروں گا. اور اگلے دن وہ باغ کی تباہی جو ہے وہ بھی سورہ یاسین ہمیں بتاتی ہے کہ اس طرح کا قصہ. سو یہ تکرار کے ساتھ ایک ہی اس پہ بیان ہمیں سننے کو ملتا ہے. تو پھر کیا ہوا, الٹیمیٹلی ریکنسٹرکٹ ہو گیا, کلیپسڈ ہو گیا, ختم ہو گیا سارا. تو وہ پہلے بھی آپ کا نہیں تھا اور نہ فیوچر میں آپ کا ہے, وہ ہے تو اللہ کا. تو اس میں جو ہے آپ کے لیے, ہمارے لیے لیسن لرنڈ یہ ہے کہ ہمارا ہر کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہوتا ہے, اس کے ارادے سے ہوتا ہے, اس کی حکمت سے ہوتا ہے, اور اسی کا پلان ہے جو ہم فالو کرتے ہیں. اٹس ناٹ مائی اون پلان. بالکل. اس کے بعد فرا نیکسٹ صورت ہے الحاق. ایک چیز صرف نا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری تسلی دی جا رہی ہے اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں تو تم اپنے رب کے حکم کا انتظار کرو, اور اس مچھلی والے کی طرح نہ ہونا حضرت یونس علیہ السلام کو ریفر کر کے کہ جب اس حال میں پکارا کہ اس کا دل گھٹ رہا تھا کہ اس کے رب کی نعمت اس کو خبر نہ پہنچ جاتی تو ضرور میدان میں پھینک دیا جاتا, الزام دیا ہوا. یعنی کہہ رہے ہیں کہ اتنی جلد بازی میں نہ آئیں. اور پھر آخری 2 آیت مبارکہ کہتے ہیں کہ بد نظری کا علاج ہے, کہ یہ بھی ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ مشہور تھا کہ وہ نظر لگا دیتا ہے. تو قریش مکہ نے اسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بٹھایا کہ آپ بیٹھیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ان کو نظر جو ہے لگے تاکہ. تو اللہ پاک نے یہ آیتیں جو ہیں یہ نازل فرمائیں, جو آخری 2 آیتیں ہیں, کہ ضرور کافر تو ایسے معلوم ہوتے ہیں گویا اپنی بد نظر لگا کر تمہیں گرا دیں گے, اور جب قرآن سنتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ضرور عقل سے دور ہیں, اور وہ تو نہیں مگر نصیحت سارے جہاں کے لیے. تو کہتے ہیں
کہ اگر کسی کے بارے میں یہ گمان ہو کہ اس کو نظر ہے تو اس پہ ان 2 آیات مبارکہ کا دم جو ہے وہ بڑا افیکٹو ہے. ایک واقعہ ذکر کیا ہے کتاب الاسقیاء نے جی کہ ایک شخص تھا نظر کے حوالے سے، ایک شخص تھا وہ اس کے سامنے سے ایک بیل گزرا، ایک بیل والا، جی تو اس نے اس کو چھری دی اور اس کو وہ کیا کہ تھیلا دیا کہ جاؤ اس کے پیچھے جاؤ، یہ مر جائے گا تو تم گوشت لے کے آنا. واقعی وہ تھوڑی دیر جا کے وہ گر گیا، اس کو انہوں نے ذبح کیا تو گوشت لے کے آیا. وہ اتنا وہ تھا. جی نظر جو ہے اس کے بارے میں، لیکن نظر یہ بر حق ہے. لیکن یہ واقعہ چونکہ انہوں نے راستے میں بٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل کی. نیکسٹ سورت سورہ الحاقہ. حلقہ مین حق، سچ، حقیقت، فیکٹ. بالکل آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. بالکل کیونکہ کفار جو تھے، مشرکین جو تھے، بار بار جو تھے قیامت کو اور روز جزا کو جو ہے وہ ڈینائی کر رہے تھے، جٹلا رہے تھے. حق ہے، سچ ہے، ہو کے رہے گی. قیامت کے بارے میں کہا گیا. اور پھر وہ ساری قوموں کا جو ہے وہ ذکر ہے، عاد کا، سمود کا، فرعون کا، کیسے زلزلوں سے، سیلابوں سے، آندھیوں سے جو ہے وہ کلیپسڈ ہو گیا. قیامت صغریٰ تو ان پہ گزر ہی گئی نا، وہ قیامت ہی تو تھی جو ان پہ ٹوٹی عذاب کی صورت میں. لیکن قیامت کبریٰ جو ہے کیونکہ اس کے ڈینائل میں تھے وہ، تو انہوں نے ایک چھوٹی تباہی اور اپنی مکمل تباہی تو دیکھ ہی لی. کیونکہ ہاں، اور یہ جو ہے بار بار کیوں جو ہے وہ ہسٹری میں پونڈر کرنے کا آپ کو کہا جاتا ہے، ہسٹری میں جانے کا کہا جاتا ہے کہ بار بار جائیں، غور و فکر کریں، دیکھیں، ان قوموں کو دیکھیں. جی شاید کہ آپ کو ریئلائز ہو جائے، شاید کہ آپ کی آنکھوں کے آگے جو پردے ہیں وہ ہٹ جائیں، شاید کہ آپ کی جو ہے ان ڈیپتھ آپ نے ایک ریئلائزیشن کر دیا ہے کہ دیٹس اوکے، دیٹس فائن، لائف چل رہی ہے، زندگی گزر ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو میں نے نہیں دیکھا ان قوموں کو کہ کیا ہوا ان کے ساتھ. اور پھر اس کے بعد جو ہے الٹیمیٹلی ہوتا کیا ہے، دائیں ہاتھ والے بائیں ہاتھ والے. جی کیسی خوبصورت منظر کشی کی ہے کہ دائیں ہاتھ والے جن کا نام ہے مال ان کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور ان کا کیا حال ہوگا جو جن کا نامہ مال جو ہے وہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ان کا کیا حال ہوگا. بالکل. سو اور اس میں وہ جو ڈومز ڈے، دی ججمنٹ ڈے، اس کا پورا بیان ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ کا جو تخت اٹھائے ہوئے فرشتے جو ہیں وہ نازل ہوں گے، زمین کیسے تباہ ہو جائے گی، اور پھر وہی جو آپ نے بیان کیا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں لینے والے خوش نصیب. اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شمار فرمائے. اچھا پر اس میں بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اس دن کوئی راز پوشیدہ نہیں رہے گا. بلا شبہ سائنس کہتی ہے انرجی کے نیدر بھی کریٹڈ نار بھی ڈسٹروائے. آپ کی سوچ، آپ کی فیلنگز، آپ کی جیسچر، ایوری تھنگ جو ہے وہ انرجی ہے. میں نے جو سوچا، میری جو نیت ہے، میری جو انٹینشن ہے، وہ تو یونیورس کائنات میں جو ہے وہ ایسی ایک کوانٹم لیول کے اوپر تو رہ رہی ہے. کوئی راز پوشیدہ نہیں ہوگا. یعنی آپ کی سب کچھ جو ہے وہ اسکرین کے اوپر جو ہے ڈسپلے کا، بندہ حیران رہے گا کہ یہ کیا ہے، یہ کس لیول کا جو ہے وہ آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے. اس لیول اتنے ڈیپر لیول کے سارے راز. اس وقت تو منہ جو ہے کالے ہو جائیں گے، انسان کہے گا ہے میری خرابی کہ اس نے تو کوئی چیز نہیں چھوڑی. قرآن پاک کی ورسز چھوڑی اس نے تو چھوٹی سے ہماری کھالیں گواہی دیں گی، وہ بولیں گی ہمارے ان اعمال پہ کہ جس کے بارے میں ہم سمجھیں گے کہ وہ کسی کو نہیں معلوم ہے. اور اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں، لیکن آخری جو چند آیات ہے جو وعید پھر ابو لہب کے لیے، لیکن اس میں ہم سب لوگوں کے لیے بھی بہت ساری تاکید ہے کہ وہ کہے گا کہ ہائے کسی طرح موت ہی قصہ چکا جاتی، میرا کچھ کام نہ آیا، میرا مال میرا سب زور جاتا رہا. اسے پکڑو، پھر اسے توق ڈالو، پھر اسے بھڑکتی آنکھ میں دھنساؤ، پھر ایسی زنجیر میں جس کا ناپ 70 ہاتھ ہے اسے پرو دو. سو یہ عذاب الہی کا بیان ہے. اور کن باتوں پہ؟ کہ مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دیتا. آج یہاں اس کا کوئی دوست نہیں ہے. اور مجھے بتائیے یہ کوئی مشکل کام ہے؟ دل بڑا کریں. اللہ تعالیٰ تو قرآن میں بار بار فرما رہا ہے کہ وہ دگنا چگنا کر دے گا جو تم دو گے. تو کیا نیکی کرنا، مسکین کو کھانا کھلانا، پازیٹیوٹی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن بنانا کوئی مشکل کام ہے؟ آپ ہی کے لیے ہے، ہمارے لیے ہے. اگر ہم کریں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا ہی فائدہ ہے. وہ تو بے نیاز ہے. عبادت کرو نہ کرو وہ تو بے نیاز ہے. یہ تو اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے. آپ ہی کی نفس کی جو ہے وہ پیوریفیکیشن ہو رہی ہے. آپ ہی کا نفس جو ہے وہ اوپر جا رہا ہے. دنیا میں بھی آپ کا فائدہ ہے، آخرت میں بھی آپ کا فائدہ ہے. دنیا میں بھی سکون، آخرت میں بھی سکون. تو پھر کیوں جھٹلا رہے ہو؟ بالکل صحیح. کنٹینیو کریں گے جو باقی کی سورہ مبارکہ ہیں ان کا بھی ہم دور کریں گے. آپ کے ذہن میں بھی کوئی اس طرح سے کوئی آیت مبارکہ ہے جو خاص طور پہ ٹچ کر رہی ہے، ضرور شیئر کیجیے گا. آپ نے دیکھا ہے آج کل سوشل میڈیا پہ مجھے اچھا لگتا ہے چھوٹی چھوٹی ایک ورس جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں. بعض اوقات پوری سورہ مبارکہ پڑھتے ہوئے نا ہمارے دھیان سے وہ آیت نکل جاتی ہے، لیکن الگ سے جب ایک آیت آپ کے سامنے آتی ہے
تو آپ اس کو اور طرح سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور وہ آپ پہ ایک اور طرح کی فیل جو ہے اس کے ساتھ وارد ہوتی ہے. ضرور شیئر کریں اگر آپ کے ذہن میں آپ کی نظر میں کوئی ایسی ورس ہے قرآن پاک کی, کوئی اور ایسا چیز ہے جو کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ دوسرے لوگوں تک پہنچائیں. بریک کے لیے ہم نے رکنا ہے اور بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے, لیکن جاتے جاتے تلیہ جو ہے ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درخواست کریں گے تلیہ سے. کرم آج بالائے وام آ گیا ہے, کرم آج بالائے بام آ گیا ہے, زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے, زباں پر محمد کا. مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی, مجھے مل گئی, مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی, میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے, میرا ان کے منگتوں میں. درودوں کی بارش ہے کونوں مکان پر, درودوں کی بارش ہے کونوں مکان پر, کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے, کہ آج انبیاء کا. میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر, میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر, نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے, نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے, کرم آج بالائے. خوش آمدید شہر رمضان ٹرانسمیشن, اے ٹی وی کی اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن. میرا اور آپ کا, میرے تمام مہمانوں کا ہمارا ساتھ رہتا ہے افطار تک, اور ہم اس مبارک مہینے کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان کوششوں میں کامیاب فرمائے, آپ کی عبادتوں کو بھی قبول فرمائے, ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرمائے, اور ہم سب کو جہنم کی آگ سے نجات دیں. جس کا ایک بہت بڑا ذریعہ اور وسیلہ جو ہے وہ قرآن پاک ہے, جس کے ساتھ جڑنے کا حکم ہے, جس کے اوپر عمل کرنے کا حکم ہے, جس کے پیغامات کو لے کر 1,24,000 پیغمبر آ چکے ہیں, جس میں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق 313 جو ہیں وہ رسول تھے, اور وہ سب رسول ایک ہی بات کی تکرار کرتے چلے آئے ہیں, اللہ واحد, اور وہ واحد ہے جو کہ لائق عبادت اور تعظیم اور تکریم ہے, اور وہی ہے جس نے پیدا کیا اور ہمیں مرنے کے بعد اس کے سامنے حاضر ہونا اور جواب دہ ہونا. آج ہمارے جو حفاظ کرام یہاں پر آئے ہیں, جن کو دیکھ کر میں بڑی ایکسائٹڈ ہوتی ہوں, میرے دل میں جسے کہنا چاہیے نا خوشی اور مسرت ہوتی ہے, مجھے ایسا لگتا ہے جیسے آنکھوں میں روشنی آ جاتی ہے. پہلے ہے محمد مزمل, تشریف لائیے محمد مزمل. کیا عمر ہے آپ کی؟ 14 سال. 14 سال, ماشاءاللہ. کہاں سے تعلق ہے؟ کشمیر. کشمیر.
اور والد کیا کرتے ہیں؟ جاب کرتے ہیں کشمیر میں ہی؟ جی اور آپ یہاں پر اسلام آباد میں مدرسے میں کیوں آئے، اتنی دور کیوں آئے؟ حفظ کرنے کے لیے، لیکن کشمیر میں بھی تو بہت سارے مدرسے ہوں گے نا؟ آئے تھے، یہ ہمارے گاؤں کے ایک استاد تھے، آپ کے گاؤں کے استاد تھے، اچھا. تو کتنے عرصے سے ہیں مدرسے میں؟ 3 سال. اور کہاں تک پہنچے ہیں؟ الحمدللہ مکمل ہو چکا. الحمدللہ. تو اب پھر مکمل کرنے کے بعد مزید کیا ارادہ ہے؟ مزید تعلیم آگے جاری رکھیں. اچھا، تو وہ آپ درس نظامی کریں گے؟ جی. اچھا چلیں جی. سورہ بقرہ کی آخری چند آیات کی حافظ صاحب تلاوت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. للہ ما فی السماوات وما فی الارض، ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا أطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، خوبصورت آیت مبارکہ ہیں یہ سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیات، بہت عظمت اور بہت بزرگی والی. میں دعوت دوں گی محمد آریان حافظ صاحب، تشریف لائیے. آپ کی عمر کتنی ہے بیٹے؟ 16 سال. اور کب سے مدرسے میں مقیم ہیں؟ 2 سال. 2 سال سے. کس کے کہنے پہ آپ نے حفظ کرنا شروع کیا ہے؟ اپنی مرضی تھی. کیوں؟ شوق تھا حفظ کرنے کا. کس کو دیکھ کے شوق ہوا؟ بلاک میں تھے بچے، وہ حفظ کرتے تھے، ان کو دیکھ کے پھر خود بھی شوق ہو گیا. اچھا. اور کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ کشمیر سے. اچھا. اور آپ بھی اتنی دور حفظ کے لیے آئے ہیں؟ رہائش یہاں پہ ہے، گاؤں کشمیر تعلق. رہائش اسلام آباد میں ہی؟ جی. والدین یہاں رہتے ہیں؟ جی. کیا کرتے ہیں والد؟ CDA ملازم. بالکل صحیح. سو کیا کریں گے حفظ کرنے کے بعد؟ حفظ کے بعد آگے تعلیم جاری رکھنی ہے. تعلیم مطلب ہے کہ واپس اسکول جائیں گے؟ نہیں، کورس درس نظامی کریں گے. بالکل صحیح، ماشاء اللہ. سو سورہ آل عمران کی آخری چند آیات کی تلاوت کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخذيته وما للظالمين من أنصار. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ. اچھا بیٹے، آپ نے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا ہے؟ سامنے آئیے گا مائک پہ. آپ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں؟ نہیں، ابھی حفظ کر رہے ہیں. جی بالکل صحیح. جب حفظ کر لیں تو پھر اس کا ترجمہ بھی پڑھیے گا کہ اس میں کیا ہے. بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. اور ہماری اس ٹرانسمیشن کا اور ہماری اس پورے رمضان مبارک کا ایک ہی آپ سے اصرار ہے کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کا، اس کی حرف کا ایک ایک حرف پہ 10 نیکیوں کا ثواب حاصل کریں، لیکن تجوید درست کریں اور کوشش کریں کہ اس کا ترجمہ ضرور پڑھ لیں. ایک دفعہ ضرور پڑھ لیں رمضان المبارک میں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا رہا ہے. اور ایک بہت خوبصورت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے یقین ہے آپ کو بھی یہ نعتیہ اشعار جو ہیں بہت پسند ہوں گے، جو کہ اس وقت اقصیٰ یونس آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہیں.
शम्सो दुहा आप बदरू दुजा हक निगर हक नुमा आपकी ज़ात है आप आईनाए जलवाए किबरिया अक्से नूरे खुदा आपकी ज़ात है आप आईनाए जलवाए किबरिया अक्से नूरे खुदा आपकी ज़ात है आप हादी भी हैं आप बुरहान भी आप कारी भी हैं आप कुरान भी कोई आलम हो इंसानियत के लिए राहबरो रहनुमा आपकी ज़ात है कोई आलम हो इंसानियत के लिए राहबरो रहनुमा आपकी ज़ात है ताज सर पे सजा किसके लोलाक का किसको मुजदा मिला सरे अफलाक का कौन महरम हुआ सिदराए पाक का शाहिदे मुंतहा आपकी ज़ात है आप आईनाए जलवाए किबरिया अक्से नूरे खुदा आपकी ज़ात है। हम कल ही डिस्कस कर रहे थे डॉक्टर इरम और कारी साहब कि ये जो अभी ज़िक्र कर रही थी अक्सा अपने कलाम में वाक़या मेराज का कि कितना बड़ा ये मुजज़ा है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए अगर दरिया फटा था तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वक्त मुंजमद हो गया, वक्त को अल्लाह ताला ने फ्रीज़ कर दिया। आप जिक्र कर रही थी टाइम एंड स्पेस का, वो जो स्पेस ट्रैवल एंड टाइम ट्रैवल का वो जो एक बहुत बड़ी हमारी आज तक की इंसान की ख्वाहिश है कि हम मार्स तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, अब आके बमुश्किल हमारे कदम जो है मरीख तक पहुंचे हैं और उससे आगे नहीं रसाई कर पा रहे हैं। तो इंसान का जो फॉरवर्ड लुकिंग मिशन है वो स्पेस का है। तो अल्लाह ताला ने अपने नबी को जो मोजज़ा अता कर किया 1400 साल पहले, वो आइंदा आने वाली सदियों के लिए जो एक महवे हैरत हो जाएं कि कैसे एक बंदा स्पेस ट्रैवल कर सकता है। कितना शानदार और फिर बड़ी खूबसूरत बात की आपने, देखें। और इसमें एक और नुक्ता ये है कि मेरे अल्लाह पाक को, मेरी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त, उनकी हुर्मत, उनके मुकाम से आगे किसी का मुकाम नहीं है। बिलाशुबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के ऊपर गए। आज की साइंटिफिक जितनी भी जो है वो आज डिस्कवरीज़ हैं, आप मार्स पे चले जाएं, मज़ीद प्लैनेट्स आप डिस्कवर कर लें, लेकिन किसी की बेअदबी इतनी नहीं हो सकती कि वह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम से ऊपर चला जाए कि मेरी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस लेवल तक गए उससे ऊपर तक कोई नहीं जा सकता। आज तक जब कायनात बनी है, जब तक कायनात आएगी,
کتنی آپ کی ایکسس، کتنی آپ کی رسائی ہوگی، آپ پھر بھی معراج سے اس لیول سے سدرۃ المنتہا سے نیچے ہی جائیں گے، اس سے اوپر نہیں جا سکتے. بیان بھی ہے حضرت ادریس علیہ السلام جنہیں ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے بلند مقام کی طرف اٹھا لیا، ان سے بھی ایک عرش پہ ملاقات ہوتی ہے، سدرۃ المنتہا پہ نہیں. حضرت عیسیٰ جو کہ مطلب روح اللہ ہیں اور جن کو بھی اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا ہے آسمان کی طرف، ان سے بھی ملاقات ہوتی ہے، لیکن ایک عرش پہ ہوتی ہے، سدرۃ المنتہا پہ نہیں. تو جو آپ بات کہہ رہی ہیں کہ سدرۃ المنتہا پہ جو آپ کا پہنچنا ہے وہ تمام انبیاء سے اونچا درجہ اور مقام جو ہے کہ رب کے نزدیک ترین اور رب سے مقربین کے سے بھی آگے، یعنی وہ حد ہے جہاں جبرائیل امین علیہ السلام جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ میری حد ہے. اب اس سے آگے جو ہے وہ آپ کا وہ ہے، آپ کا مرتبہ، آپ کا مقام ہے کہ آپ کا رب آپ کو اس سے آگے طلب کرے. تو یہ آپ کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر. ہم ایک بریک کے لیے رکیں گے اور بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے. خوش آمدید شہر رمضان ٹرانسمیشن جو کہ آپ دیکھتے ہیں اسلام آباد سرینا ہوٹل سے، اور ہمارے کچن میں اسلام آباد سرینا ہوٹل کے زبردست شیفز جو ہیں وہ بڑی اوتھینٹک اور بڑی ڈیفرنٹ ریسیپیز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اگر جو ریسیپیز آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہیں آپ یہ کھانا شروع کر دیں تو آپ کی سکن بھی گلو کرے گی، آپ کے بال بھی اچھے ہوں گے، آپ ہیلدی بھی ہوں گے، کیونکہ ہم نے جو فوڈ پیرامڈ ہے اس کی ساری چیزیں بڑی نیوٹریشس اور بڑی اوتھینٹک ریسیپیز جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. آج بھی ہمارے ساتھ شیف شاعران ہیں. شاعران کا مطلب کیا ہے شیف؟ صبح. صبح. اچھا شاعران، یہ کس زبان کا لفظ ہے؟ یہ ایرانی ہے میم. میں نے سنا تھا دادا سے، یہ ایران کی کوئی بادشاہ کی نام تھی تو دادا کو پسند آیا پھر میرا نام لے. اچھا، یہ ہم اسے وہ شاہ ایران سمجھ رہے تھے لیکن یہ واقعی ایران سے تعلق ہے. شاعران ہے. کیا بنا رہے ہیں آج میم؟ فش ٹیک بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے. پین سیڈ سلمن. پین سیڈ سلمن، بالکل صحیح، زبردست. تو کیا کیا کچھ اس میں سلمن ڈلے گی؟ جی ٹھیک. ابھی میگنیٹ کریں گے میم فش. تو یہ ہم نے فش کو تھوڑا سا سالٹ، نمک لگایا. جی تھوڑی سی پیپر. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ کوئی ساس بنائیں گے یا اسٹرابری سالسا بنائیں گے اس کے ساتھ؟ اسٹرابری سالسا بنائیں گے. ویری گڈ. میں نے تو آج تک لیمن کیپر ساس جو ہے وہی سنا تھا اس کے ساتھ، یا پھر آج ہم اسٹرابری سالسا بنائیں گے میم. اسٹرابری سالسا آرنج ساس میں بھی کچھ لوگ کبھی کبھی بناتے ہوتے ہیں ہاں، لیکن اسٹرابری سالسا کے ساتھ سالمن جو ہے اسٹیک، یہ ہم نے اس کے اوپر اولیو آئل ڈالی ہے، نمک ڈالا ہے، کالی مرچ ڈالی ہے اور اولیو آئل ڈالا ہے. اور اس رمضان مبارک کوکا کولا بھی شیئر کر رہا ہے آپ سے ایک خاص، ایک اسپیشل ریسیپی. رمضان المبارک کا اصل مزہ تو سب کے ساتھ میں ہے، اور کوکا کولا بنا رہا ہے رمضان المبارک کی مبارک گھڑیوں کو اور اسپیشل. جب سب ساتھ ہوں اور کوکا کولا بھی ساتھ ہو تو یہ ہے رمضان المبارک کا ریئل میجک. سو ہم نے اچھی طرح سے اولیو آئل جو ہے اس میں نمک اور کالی مرچ کو اپنی سالمن سٹیک کے اوپر بلینڈ کر لیے. یس میم. اور اب ہم اس کو میرا خیال ہے اس میں بنائیں گے. یہ گرل پین پہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. پین سیٹ کر لیں گے میم. اچھا پین کیونکہ ہم آج پین سیٹ کر لیں. ٹھیک ہے. سو ہم نے آئل میم، ہم نے آپ تلو کوکنگ آئل ڈال رہے ہیں. تلو کوکنگ آئل جو ہے یہ اسٹیٹ آف دا آرٹ پلانٹ پہ تیار کیا جاتا ہے اور اعلیٰ کوالٹی کے ریفائنڈ ویجیٹیبل آئل سے بنایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ بوجھل پن پیدا نہیں کرتا اور اس میں بنے ہوئے کھانے جو ہیں وہ بھاری پن نہیں دیتے، جس کی وجہ سے تلو کوکنگ آئل میں بنے ہوئے کھانے کھا کر آپ رہیں فزیکلی فٹ، ایکٹیو اور اسمارٹ. تو ہم نے بالکل معمولی سا جو ہے تلو کوکنگ آئل ڈال لیا اور اب ہم اس میں اپنی میرینیٹڈ فش ڈالیں گے. اس کو چھوڑنے کی ضرورت ہوتی ہے تھوڑی بہت میم، کیونکہ پین تھوڑا گرم ہو لگے گا تب تک میں تھوڑے اس طرح سے. لیکن اس کو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں. نہیں، بس ہم نے اس کے اوپر سالٹ پیپر لگا دی. اسٹیک میں جاتا ہے میگنیٹ کر کے نہیں چاہیے، باربیکیو میں تھوڑا میگنیٹ کر کے چھوڑنا پڑتا ہے، لیکن اسٹیک میں لگایا جاتا ہے میم. اسٹیک میں فوراً لگایا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. سو اس کی گرم ہو جائے گا. یس میم، تھوڑی بہت گرم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور اس میں جو ساس میں چیزیں ڈلیں گی وہ ہمیں نوٹ کروا دیں کہ کیا کیا کچھ ڈال رہے ہیں آپ. ابھی میں سلسا بناؤں گا اس کے ساتھ ہی. سالسا میں کیا کیا ڈل رہا ہے؟ جی ابھی میں
स्ट्रॉबेरी, ग्रीन ऑनियन, ठीक है, अच्छा ऑनियन, प्याज, जी, लहसुन, अच्छा कोरिएंडर, ठीक है, चिली, ऑलिव ऑयल, सोया सॉस, ठीक है, सम ब्राउन ब्राउन शुगर, शुगर, यस मैम, बस। बस, सो ये चीज़ें डालकर तो हम स्ट्रॉबेरी साल्सा बनाएंगे इसके साथ सर्व करने के लिए, जी मैम। ठीक है। सो हम अभी अपनी थिकली कर लिए मैम, ठीक है, और हम अपनी फिश जो है और थोड़ी सी हीट कम करनी पड़ेगी मैम। तो हमने पहले अच्छी तरह से अपने पैन को गर्म कर लिया Yeah. और फिर अब हमने हीट जो है वो कम कर दी है ताकि वो अच्छी तरह से कुक हो, अंदर तक से कुक हो जाए, वो कच्ची ना रहे। बिल्कुल ठीक तलों पे है भरोसा हर माँ को पिछले 50 साल से, इसीलिए तो हम कहते हैं अम्मा तलों में पकाओ, हमें सेहतमंद बनाओ। और इस रमज़ान मुबारक आप भी अपने घर वालों को तलों में पका कर दें और उन्हें दें सेहतमंद गज़ाइयत। ये आपके सामने शेफ़ जो है ये ऑयल ऊपर भी डाल रहे हैं ताकि वो दोनों साइड से कुकिंग जो है वो उसकी होती रहे। तो हम थोड़ा थोड़ा जो ऑयल है ये लेकर उसके ऊपर डाल रहे हैं। अच्छा, मछली हम लोग नहीं खाते गर्मियों में, जबकि हमें ओमेगा 3 जो है उसकी ज़रूरत होती है, तो हमें मछली को ज़रूर शामिल रखना चाहिए। या फिर जैसे हम आपको बता रहे हैं तलो कुकिंग ऑयल में अभी हम इसको पैन सीयर कर रहे हैं, तो तलो कुकिंग ऑयल में भी विटामिन ए, डी और उसके साथ साथ ओमेगा 3 शामिल है जो कि आपको खानों को दे सेहतमंद ग़िज़ाइयत। सो इसमें जो न्यूट्रिशियस एलिमेंट्स हैं इससे आप रहें हेल्दी और डेफिनेटली फिर सेहतमंद भी। तो इसका रंग कितना मज़े का आ गया, कलर अभी आ रहे हैं, फुल टोन हो रहे हैं मैम। ठीक है, साथ साथ हम सल्सा बनाएंगे, स्ट्रॉबेरी सल्सा में। ठीक है। तो स्ट्रॉबेरी साल्सा बनाने के लिए जो चीज़ें दरकार है वो हमने आपको बता दी हैं। अब शेफ़ शुरू करने लगे हैं। स्ट्रॉबेरी, ठीक है, पहले हमने स्ट्रॉबेरीज़ ले ली और स्ट्रॉबेरीज़ को हमने चॉप कर रहे हैं मैम। चॉप करना है, चंकी उसको रखना है, तो उसके टुकड़े जो हैं वो शेफ़ कर रहे हैं। वो लाइट अप आराम से होगा मैम। ठीक है, इसका पता कैसे चलेगा कि ये कुक हो गई है? ये कलर आएगा मैम, इसकी जो ऊपर वाइट सी कलर आई है मैम, इसी तरह कलर आ जाएगा। साइड्स पे भी आ जाएगा यही कलर। टर्न आउट कर लेंगे अभी मैम। ठीक है, इस तरह से इसका जब रंग गोल्डन होगा जी, तो जी। आपको पता चल जाएगा कि ये अब कुक done हो हो गई। गया। Yes, इसको ma'am। बहुत ज़्यादा कुक करने की वजह से ज़रूरत हुआ नहीं करती। तो क्योंकि ये सी फूड है मैम, हाँ आपको पता है सी फूड कच्चे भी खाना हाँ, पड़ता है। कच्चा भी खाया जाता है और सुशी वगैरह जो है वो तो इसको प्रोसेस करके सुशी भी बनाई जाती है, तो उसमें तो ज़ाहिर है बिल्कुल भी कुकिंग इन्वॉल्व नहीं होती। तो अब हमने इसको साइड पे कर दिया ताकि वो साइड से भी ज़रा कुक हो जाए। अभी हम थोड़ी सी लाइट करने देंगे गैस, हल्की आंच पे, इसको बहुत हल्की आंच पे हमने पकाना है ताकि वो कुक हो जाए और एंड तक उसके अच्छी तरह अंदर तक जो है हीट चली जाए। यस। चलें आप वो करें, ये काम मैं करती हूँ ये साथ साथ। थैंक यू। तो साल्सा बनाने के लिए हम स्ट्रॉबेरीज़ को काट रहे हैं। कितनी ये साल्सा वैसे और अदरवाइज भी तो सर्व किया जा सकता है ना? जी मैम, मतलब ये और किसी चीज़ के साथ भी हम बना सकते हैं? स्ट्रॉबेरी सल्सा जो ये रेसिपी है मैम, फिश स्टेक के साथ जा रहा है मैम। अच्छा, ठीक है। शायरान, आपका ताल्लुक़ किस इलाके से है? मैं बेसिकली हुंजा से हूँ मैम। वाह, तो आपके इलाके में तो सेब और खुबानी, आजकल तो खुबानियाँ ही खुबानियाँ होंगी। हाँ जी मैम। वाह, इसीलिए आप लोगों की स्किन इतनी अच्छी होती है। हाँ मैम। हुंजा के रहने वाले लोग जो हैं सबसे ज़्यादा जिसे कहना चाहिए तवीलुल उम्र पाकिस्तान में जिस एरिया के लोग हैं वो हुंजा के हैं, जो कि अच्छी सेहत होती है उनकी। अभी मैम स्ट्रॉबेरी डाला है, ठीक है, जिंजर, अदरक हमने डाल लिया इसमें, ग्रीन ऑनियन, थोड़ा सा हरा प्याज डाला, पार्सले। थोड़ा सा, हाँ पार्सले, पार्सले डाला थोड़ा सा, और ग्रीन ऑनियन, ग्रीन अनियन, सम मोर ग्रीन प्याज ऑनियन। डाला, ठीक है। बस मैम, इसके सामने ओलिव डालना है इसके ऊपर। फिश सॉस, फिश सॉस, या ये हमें अगर ना हो हमारे पास तो फिर हम इसको किस चीज़ से रिप्लेस कर ओलिव ऑयल सकते हैं? मैम, ओलिव ऑयल ही है, ठीक है, लेकिन फिश सॉस फिश के साथ मेरे पास था इसलिए तो मैंने इस्तेमाल कर ली मैम। ठीक है।
ये हमारा फिश सालसा रेडी अप हो गया है। ठीक है, बस बस मैम, नो कुकिंग। सो फिश सालसा इज़ रेडी, रेडी मैम। स्ट्रॉबेरी सालसा इज़ रेडी। आपने देखा हमने सिर्फ सारी चीज़ों को ब्लेंड की मिक्स किया है, थोड़ा सा फिश सॉस डाला है, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाला है, या और यहाँ पर हमने अपनी फिश स्टेक जो है उसको भी आराम से कुक कर लिया। इस वाली साइड और उस वाली साइड को भी अगर हमने करना हो, शेफ तो इतना वैसे कुक करते हैं आप लोग? कितना कुकिंग टाइम है इसका? मैं हाँ हार्डली 5 से 7 मिनट। सी फूड है मैम, आपने टर्न अप करनी है बस, इसमें ज़्यादा करनी पड़े, लेकिन मैंने स्लाइस थोड़ी बहुत बड़ी लगती है क्योंकि टर्न और अंदर नहीं पक जाती है, इसीलिए थोड़ा मैं ऑयल इसके ऊपर सर्व कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, ज़बान कौन सी हंसा में बोली जाती है? बुरिशस की मैम। हाँ? बुरिशस की। ब्रोशस की, थोड़ा सा ब्रोशस की बोल के हमें बताएं कि कैसी होती है ज़बान। मतलब अगर आप ये कहें कि ये बहुत मज़ेदार खाना है तो इसको ब्रोशस की में कैसे कहेंगे? मानी मैं ये बता सकता हूँ कि ये मछली बहुत अच्छी है। हाँ, छुमो बुटल तस्वीर कुछ भी। ठीक है। और अगर कहना हो वेलकम तो कैसे कहेंगे ब्रोशस की में? वेलकम ही कहते हैं मैम, वेलकम ही कहते हैं। वेलकम ही कहते हैं। और इसका मतलब ब्रोशस्की में इंग्लिश ब्रोशस्की में भी मिक्स हो गई मिक्स अप है मैम, सारा कुछ ही मिक्स अप है। ठीक है, चलें जी। सो तलो बनस्पति की हम बात कर रहे थे, जिसको कि हासिल है एतमाद माओं का भरोसा पिछले 50 साल से। और तलों में शामिल है वो तमाम ज़रूरी ग़िज़ाइयत जो कि आप बढ़ते हुए बच्चों को दे, वो नशोनुमा जो कि उसकी जिस्मानी और ज़हनी नशोनुमा के लिए ज़रूरी है। तो इस रमज़ान मुबारक आप भी तलों में पकाएं और अपने घर वालों को दें एक सेहतमंद ग़िज़ाइयत। हमने अपनी सालमन फिश स्टेक जो है वो तैयार कर ली है, रेडी हो गई और हमारा मैम। सालसा भी अब हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं। ठीक है, अब हम निकाल रहे हैं मैम प्लेटर। ठीक है, हम प्लेट आउट करने लगे हैं इसको। सो हम रखेंगे अपनी फिश एक तरफ। लाइक दिस प्लेट में, तो मैं इसी प्लेट में सर्व कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर इसके ऊपर कोई सॉस भी बना के डालना चाहे तो सॉस? इसी में ये जो ऑयल है इसमें लेमन केपर सॉस भी तो बन सकती है। बन सकती है, लेकिन मैंने सालसा के सालसा साथ बना दिया मैम। ठीक है, बिल्कुल ठीक। सो सालसा जो है वो हम इसके साथ सर्व कर रहे हैं जी। और आप भी इस तरह से सर्व करके खा के देखिएगा। एंड स्वीट एंड इसका जो सावर टेस्ट है सालसा का, आई एम श्योर कि वो आपको पसंद आने वाला है। सो शेफ़ ने उसके ऊपर इस तरह से डाल दिए, आप चाहें तो साथ में रख के वो करें। सो ये हमारी आज की रेसिपी जो कि हमने बनाई है आपके सामने, ज़बरदस्त सी सालमन फ़िश विद स्ट्रॉबेरी सालसा तैयार है। ट्राई कीजिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। और हम ब्रेक के लिए जा रहे हैं, लेकिन ब्रेक पे जाते जाते हम आपको रेसिपी भी नोट कराएंगे, और ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। खुशामदीद, शहर रमज़ान ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं, और अब मिलेंगे हम अपने मेहमान से जो कि एक्सपर्ट हैं और स्पेशलिस्ट हैं इन्फेक्शस डिजीज़ के। और इन्फेक्शस डिजीज़ तो बहुत सारी हो सकती हैं, मुतअद्दी बीमारियां, हर वो बीमारी जो कि वबा की सूरत इख्तियार करने की सलाहियत रखती है, जर्म्स जिसमें इन्वॉल्व होते हैं। और चेयरमैन हैं JS लाइफ केयर के। सो डॉक्टर साहब, इन्फेक्शस बीमारियों के बारे में बताइएगा, कौन कौन सी ऐसी बीमारियाँ हैं जिनका फैलाव हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है? मुझे तो हेपेटाइटिस का पता है कि ये जो है ये वायरल है तकरीबन, मतलब इतना ज़्यादा इसका फैलाव है कि हम कोविड को रोते रहे हैं। हालांकि कोविड के अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का कोविड हेपेटाइटिस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी उक़दतु मिन लिसानी। सबसे पहले तो जी मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ ATV की इंतज़ामिया को और आपकी पूरी टीम को, और बिलखसूस आपको। बड़े अच्छा माशाल्लाह आपने एक फ़ोरम जो है वो यहाँ अरेंज किया है, और बड़ी अच्छी अच्छी बातें आप व्यूअर्स तक पहुँचा रहे हैं। शुक्रिया। डॉक्टर इरम साहिबा की आज मैंने बातें सुनी,
بہت حوصلہ افزائی ہوئی قاری صاحب نے جس طرح آج ہمیں وہ رہنمائی فرمائی. تو جہاں تک میری ایکسپرٹیز کا ہے جی تعلق میڈیکل پروفیشن سے، میری پھر اسپیشلٹی انفیکشس ڈیزیزز میں ہے، اور اس کے علاوہ RGS لائف کیئر میرا سوشل ورک ہے جی. اور بطور چیئرمین میں اس RGS کا مطلب کیا ہے؟ RGS ریئل جویل سپورٹ فار دی لائف کیئر. ٹھیک ہے. بیسیکلی جو اس میں ہمارا فوکس ہے وہ یہ ہے کہ ہم سوشل ڈٹرمنٹس آف ہیلتھ کے اوپر کام کر رہے ہیں. سوشل ڈٹرمنٹس آف ہیلتھ جو ہے وہ اس میں جو کیوریٹیو اپروچ ہے نا جی، کہ جس میں ڈاکٹر اور مریض کا انٹریکشن ہوتا ہے، وہ صرف 25% ہے. ٹھیک ہے. 75% اس میں جو فوکس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو بیماریوں سے بچائیں، ہم ایسے اقدامات کریں کہ لوگ بیمار ہوں ہی نہ. ٹھیک ہے. اور اس میں بھی پھر ہم جو فردر فوکس ہمارا ہے وہ ہے انوائرمنٹ، ایجوکیشن اور ہیلتھ کیئر پہ. اور ٹارگٹ کمیونٹیز جو ہیں وہ ہماری ہیں جی وومن، چلڈرن اور ٹرانسجینڈرز پہ. ٹھیک. اور جہاں تک کمیونیکیبل اور نان کمیونیکیبل ڈیزیزز کا تعلق ہے ہمارے ملک کے اندر، تو اس وقت ڈیولپڈ کنٹریز میں تو جو کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں یا انفیکشس ڈیزیزز ہیں کہ جو ایک انسان سے دوسرے انسان کو موذی امراض، وہ تو آلموسٹ ختم ہو چکے ہیں جی. لیکن جو ابھی غیر ترقی یافتہ ممالک ہیں کہ یا ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، ترقی پذیر جو ممالک ہیں، وہاں پہ ابھی ان کا وجود موجود ہے، اور ان کے خلاف ابھی تک ہماری اس طرح سے ہم جیت نہیں سکے ان بیماریوں کے اگینسٹ. دیکھیں اس کی کافی ساری وجوہات ہیں جی. اویئرنیس کا نہ ہونا، ایجوکیشن کا نہ ہونا، اسٹریٹجیز ہماری جو ہم بناتے ہیں، جو پالیسیز ہماری حکومت بناتی ہے، اس کے اوپر صحیح طریقے سے عمل نہیں کیا جاتا. اچھا، میں نے یہ بھی دیکھا ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہ انفیکشس ڈیزیزز کا مطلب ہوتا ہے، جیسے آپ نے خود بتایا، ایک انسان سے دوسرے انسان کو منتقل ہوتی ہیں. لوگ اپنی یہ بیماریاں چھپاتے ہیں. اگر کسی کو ہیپیٹائٹس ہے تو بتاتا تو نہیں ہے کہ اسے ہیپیٹائٹس ہے، وہ اس کو چھپاتا ہے. اگر کسی کو ٹیوبرکلوسس ہے، وہ نہیں بتائے گا کہ انہیں ٹیوبرکلوسس ہے، کہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ احتیاطی تدابیر کر لیں، یا پھر وہ اپنے آپ کو کنٹین کریں. کھلے عام پھر رہے ہوتے ہیں ایسے جیسے کہ ہم ٹھیک ہیں ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں. اور ایسے لوگ شادیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں بغیر بتائے کہ انہیں اس طرح کی کوئی مرض ہے. لیکن یہ ڈائلیما ہے ہماری سوسائٹی میں، خصوصاً جب ابھی ہم ایک پینڈیمک سے گزرے ہیں کووڈ-19 کے. اس میں بھی جس وقت سب سے پہلے ویکسینیشن جو ہے انٹروڈیوس کروائی گئی، تو اس کے جو ہمارے مختلف جو ویوز آئے، سب سے پہلے لوگوں کے جو نظریات تھے ویکسینیشن کے لیے، اور اس میں جو افواہیں پھیلائی گئیں، جو غلط باتیں پھیلائی گئیں لوگوں کو ڈسکریج کرنے کے لیے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ابھی تک سٹل ہماری سوسائٹی نے جی پولیو کی ویکسین کو ایکسیپٹ نہیں کیا جی، بدقسمتی سے، اور جس کی وجہ سے پاکستان دنیا کے 2 ملک ہیں جی بالکل، جن میں ایک افریقہ اور پاکستان اور افغانستان اس وقت دنیا کے 2 ملک ہی بچے ہیں جی، جو بلکہ افریقہ نے بھی قابو پا لیا. افریقہ کا جو لاسٹ ہوا ہے، بالکل بالکل، جو آخری ملک افریقہ کا جو بالکل پولیو فری ہوا ہے وہ نائجیریا تھا. اور ابھی پاکستان اور افغانستان میں بھی اس وجہ سے، خیر اس میں بھی کافی ساری چیزیں ہیں جی کہ ہمارے ملک کے اندر کیپیسٹی ہے کہ ہماری اسٹریٹجیز بھی اچھی ہیں، ہم کیپیسٹی بھی ہے کہ ہم کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ ہمارے خطے میں اس طرح کی ایک ہر وقت انریسٹ ہوتا ہے، ایک بے چینی ہوتی ہے، اور پھر چونکہ پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ کے طور پہ اس کا جو ایک تشخص ہے یا جو اس کی پہچان ہے، اس میں پھر ہمیں اسلامی بردرہڈ کے طور پہ کافی ساری قربانیاں دینی پڑتی ہیں. تو وہ جو ایک باقی جو وجوہات ہیں، مہاجرین کا آنا، بہت ہمارا پورسٹ بارڈر، بہت زیادہ آنا جانا جو ہے، اس کی وجہ سے کافی ساری وجوہات، پولیو کا مسئلہ رہا. جی کافی ساری وجوہات کے جن میں ہمارا ملک جو ہے، یا اگر ہماری حکومت کو لوگ بلیم کریں تو اس میں خالی میرے خیال میں یہ ایک جو ہے نا ناانصافی ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب بتائیے گا، ہیپیٹائٹس جیسے میں کہہ رہی ہوں، جس دن اس کے بارے میں ویسے تو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں سب کے پاس، کہ یہ اتنا زیادہ پھیل چکا ہے ہیپیٹائٹس بی اینڈ ہیپیٹائٹس سی کہ جس کا کوئی حد و حساب نہیں ہے، اور یہ ایک انسان سے دوسرے انسان کو منتقل ہوتا ہے. کیسے منتقل ہوتا ہے یہ بتائیے گا. دیکھیں جی،
کوئی بھی موذی امراض ہے وہ 5 طرح سے ایک انسان سے دوسرے انسان کو منتقل ہوتے ہیں. ہیپیٹائٹس کی اگر ہم اٹ سیلف دیکھیں تو 5 اقسام ہیں جی. ہیپیٹائٹس بی، سی، اے، ای اور ڈی. اس میں جو ہیپیٹائٹس اے اور ای ہے یہ ہمارے اورل فیکل روٹ سے یا غذا کے ذریعے ہمیں منتقل ہوتے ہیں. ٹھیک. اور جو ہیپیٹائٹس بی اور سی ہے اس کے حوالے سے جو ایویڈنس ہے کہ یہ ہمارے انتقال خون کے ذریعے یہ دوسرے انسان کو منتقل ہوتے ہیں جی. اور اس میں جو 5ویں قسم ہیپیٹائٹس ڈی ہے اس کو سیٹلائٹ وائرس کہا جاتا ہے. سیٹلائٹ وائرس جو ہے اس کا جو تعلق ہے وہ ہیپیٹائٹس بی سے ہوتا ہے اور ہیپیٹائٹس بی اگر ہوگا تو تبھی ہمیں ہیپیٹائٹس ڈی ہو سکتا ہے. تو اب جہاں تک ہیپیٹائٹس بی اور سی کا تعلق ہے، ہیپیٹائٹس بی اور سی ہمارے ہاں خصوصاً ہیپیٹائٹس سی جو بڑھ رہا ہے اور اس کی ایک الارمنگ سچویشن جو پیدا ہو رہی ہے جس طرح آپ نے بتایا، تو اس میں جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہمارے ہاں ہے کہ ہم سرنجز کا استعمال کرتے ہیں. لوگوں کو اگین اویئرنیس نہیں ہے، باربرس کے ذریعے وہ پھیل رہے ہیں جی. ٹیٹوز بنواتے ہیں، وہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنی لوگوں پہ استعمال ہو رہی ہے. ناک کان چھدواتے ہیں، پتہ نہیں ہے سوئی بار بار استعمال ہو رہی ہے. ڈینٹسٹری کا ایک بہت بڑا ہے جی کہ خصوصاً شہروں میں تو چلے ہمارے ہاں جو بڑے شہر ہیں وہاں پہ تو ہمیں کوالیفائڈ اور پروفیشنل ڈینٹسٹ مل جاتے ہیں، لیکن جو چھوٹے ہمارے اضلاع ہیں وہاں پہ ابھی بھی اسٹل وہی وہ پرانا طریقہ علاج کے وہاں پہ ٹیکنیشین اور وہ روڈ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے. بلکہ سندھ میں تو ایک ہی سوئی سے اور انفیکٹڈ سوئی سے بار بار ٹیکے لگانے کی وجہ سے لڑکانہ میں ایڈز کا کتنا پھیلاؤ ہو گیا. جی بالکل، وہ بھی ایک بہت ہی بڑا ایک ایپیڈیمک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ ایک انڈیمک ایک چھوٹے سے ایریا میں ایک ہوا جو کہ بڑے وسط تھا جی، اور خصوصاً جس میں بچے افیکٹ ہوئے. اور دیکھیں جتنی بھی چیزیں ہیں نا جی انفیکشس ڈیزیزز جو انسان کو ایک انسان سے دوسرے انسان کو منتقل ہوتی ہیں، اس میں ہمارا نا قوت مدافعت کا نظام، ہمارا امیونٹی جو ہے نا لیول، اس کا بہت بڑا عمل دخل ہے. اب امیونٹی لیول کو اگر ہم ڈیفائن کریں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر خود اس طرح کے بیریئر آلریڈی رکھے ہوئے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ جب ہم مختلف بیماریوں سے ہمارا پالا پڑتا ہے تو وہ بیریئر ہم روکتے ہیں اس کو. جی. اس میں اب اگر ہم دیکھیں ٹائیفائڈ، ہیپیٹائٹس بی سی کے علاوہ اگر آپ اس وقت ٹائیفائڈ دیکھیں تو یہ بھی ہمارے خطے میں ایک بہت بڑی انڈیمک اور خطرے کی ایک گھنٹی ہے کہ اس وقت ملٹی ڈرگ ریزسٹنس ٹائیفائڈ کی سٹرینز پاکستان میں پائی جاتی ہیں. اور دیکھیں اس میں نا چیزیں جہاں تک آ جاتا ہے نا کہ علاج سے زیادہ نا اویئرنیس کا اس میں ہے. اگر ہم صرف ماہ رمضان چونکہ چل رہا ہے جی، اس میں روزہ ہم رکھتے ہیں، روزہ رکھنے کا اگر ہم صرف اصول ہم دیکھیں، افطاری کے اصول کو اگر ہم سامنے رکھ لیں تو ہمیں بزرگ کہا کرتے تھے کہ جی بیٹا آپ نا فروٹ پہلے کھایا کریں اور جو گرم چیزیں ہوتی ہیں نا وہ بعد میں کھایا کریں. آج جب ہم نے تھیوری پڑھی، کتابیں پڑھی تو ہمیں پتہ چلا کہ جو فروٹ ہے نا وہ آپ کا جا کے اسمال انٹسٹائن میں جا کے اس نے ایبزارب ہونا ہوتا ہے، اس کی ڈائجیشن اسمال انٹسٹائن میں ہوتی ہے. اور جتنی بھی آپ کی فیٹی ایسڈز کی چیزیں ہیں کہ جس میں پکوڑے، سموسے ایٹسیٹرا، آئلی چیزیں ہیں، کہ ان کی جو ڈائجیشن ہے وہ آپ کی معدے میں ہوتی ہے. اگر لیٹ سپوز آپ پہلے فیٹی ایسڈ والی چیزیں استعمال کرتے ہیں، پکوڑے، سموسے، برگر، جنک فوڈ آپ افطار میں پہلے استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ فروٹ کا استعمال کرتے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ آپ کا برڈن آپ کے اسٹامک کے اوپر بڑھ جاتا ہے. ٹھیک. اور اکثر آپ کو یہ شکایت کرتے ہوئے لوگ ملیں گے کہ جی جیسے ہم نے افطار کیا تو ایک بھاری پن ہمارے اندر آ گیا اور پیٹ بھاری ہو جاتا ہے، سر بھاری ہو جاتا ہے. تو اس کی سب سے بڑی وجہ جو یہی ہوتی ہے وہ چونکہ امبیلنس ہو رہا ہوتا ہے ڈائجیشن ہمارا جو سسٹم ہے. اب یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. صفائی کا خیال رکھیں ہم، اگر ہم پانی کا جو استعمال ہے بوائل کر کے کریں، برتن جو ہیں ان کا ہم استعمال اچھے طریقے سے صاف ستھرے برتنوں میں ہم جو ہے کھانا کھائیں. کیا انفیکٹڈ برتن بھی ہو جاتے ہیں؟ جیسے فرض کیا کوئی ہیپیٹائٹس کا مریض ہے اور تو اس کے استعمال شدہ برتن کھانا کھانے سے، یا ٹیوبرکلوسس کا مریض ہے یا ٹائیفائڈ کا پیشنٹ ہے، تو کیا اس طرح سے بھی پھیلاؤ ہوتا ہے؟ لیکن جو ٹیوبرکلوسس ہے نا جی، پھر اگین یہ
ایروسول والی بیماری ہے، وہ بیماری جو کہ ہوا کے ذریعے یا چھینکنے کے ذریعے ایک انسان سے دوسرے انسان تک پھیلتی ہے، اس میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ برتن الگ یوز کریں۔ ٹائیفائڈ جو ہے یہ اورل فیکل روٹ سے ہے، اس میں یہ ہے کہ یہ ہمارے سب سے پہلے ہم غذا کے ذریعے ہمارے جسم میں منتقل ہوگی، پھر فیسس کے ذریعے یہ ہمارے جسم سے باہر ہوگی، اریگیشن جو ہم کرتے ہیں جیسے مختلف سبزیاں جب ہم اگاتے ہیں اور وہاں پہ گندا پانی جو استعمال کیا جاتا ہے وہ ٹائیفائڈ کی اور ہیپیٹائٹس کی جو 2 اقسام اے اور ای ہے اس کی سب سے بڑی وجہ بنتے ہیں جی۔ ٹھیک۔ اور اسی طرح سے پھر کافی ساری آپ کی چیزیں آ جاتی ہیں کہ صفائی کا، ہائیجین کا جو اگر آپ خیال رکھیں، صفائی کو دیکھیں نصف ایمان کا آ گیا ہے اسلام کے اندر۔ اور ماہ رمضان دیکھیں نا جی، اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 70 گنا جو ہے نا آپ کو زیادہ ثواب ملتا ہے کوئی بھی نیک عمل کا۔ تو جب آپ اپنی ایک نیت کرتے ہیں اور آپ ایک اپنا کریج آپ اپنی بنا لیتے ہیں کہ جی میں نے یہ کام کرنا ہے، اور اس میں آپ نیت رکھیں اچھائی کی، اس میں نیت آپ رکھیں نیکی کی۔ اگر ایک گھر میں میڈ کام کر رہی ہے اور وہ اس وقت میری بات سن رہی ہے، تو وہ اپنے جو ہے فرائض کی انجام دہی کے دوران صفائی کا خیال رکھے اور نیکی کو سامنے رکھ کے کرے۔ اور اسی طرح اگر محترمات ہیں جو گھر کی بیویاں ہیں، وہ افطاری کے ٹائم پہ غصے پہ تھوڑا قابو رکھیں، اور جو ہم جیسے جو معصوم میاں ہیں ان کے لیے جو ہے نا آسانی ہو جائے گی، ان کے لیے وہ نمک اور باقی چیزوں کا استعمال کم رکھیں، اور وہ بھی ایک نیکی میں کنسیڈر ہوگا، تو انشاءاللہ جی اس کا ایک 70 گنا آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔ بالکل بالکل بالکل۔ تو کوئی بھی کام آپ کریں، فرائض منصبی، میں نے دیکھا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فرائض منصبی جو ہے نا، سرکاری نوکری یا کوئی بھی نوکری لگی ہوئی ہے، اس میں ایمانداری، اس میں جواب دہی کا، اکاؤنٹیبلٹی کا کسی کو تصور نہیں ہے، حالانکہ ہمیں جو بھی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی ہے اسی میں خطا کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا۔ بالکل۔ لیکن خشیت الہی جو ہے، جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے فرمایا کہ 29ویں پارے کا جو سب سے پہلا پیغام ہے، وہ میرے رب نے پوچھا کہ اے انسان، کہ جس کا مفہوم ہے کہ تو تخلیق کا مقصد سوچ۔ لیکن جب انسان کو اس کی تخلیق کا مقصد، خلق کا مقصد پتہ چل جائے نا کہ مجھے پیدا کیوں کیا گیا، ٹھیک ہے، تو پھر آسانی ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب اپنے این جی او کے بارے میں بھی بتائیے کہ جس کا آپ نے اس پہ کام جی، میں اسی طرف ہی آ رہا ہوں جی۔ ہمارے ہاں دیکھیں، جب انسان کو تخلیق کیا گیا، تخلیق کرنے کے بعد پھر اس کے اوپر اللہ نے ذمہ داریاں رکھی، اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ سب کچھ فنا ہے، ہم سے پہلے بھی چلے گئے، ہم نے بھی چلے جانا ہے، باقیوں نے بھی بعد میں بھی نہیں رہنا، بقا صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ تو پھر اگر یہ ایک چھوٹی سی ایک لائف اللہ نے ہمیں دی ہے، تو کیوں نہ ہم اس کو کنسٹرکٹیو طریقے سے گزار کے جائیں۔ ٹھیک۔ دنیا کے جتنے معاشرے ہیں جی، جتنی دنیا کے ترقی یافتہ معاشرے ہیں یا اس وقت ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، پیسے والے جو ممالک ہیں، وہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو خالی ایک حکومت نے وہاں پہ ترقی وہ نہیں لے کے آئی، یا یہ نہیں ہے کہ صرف اور صرف حکومت نے کام کیا تو اس معاشرے میں ترقی ہوئی، بلکہ وہاں پہ کمیونٹی بیسڈ اپروچ ایک پیدا ہوئی، اور کمیونٹی بیسڈ اپروچ کا جو سب سے اپنی مدد آپ جسے کہتے ہیں، کمیونٹی بیسڈ اپروچ میں نے بڑا عرصہ اس کو سوچا، اس کا بڑا چرچا چل رہا ہے جی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ یا مولا یہ بتائیں کہ جو پرامن معاشرہ ہے یا ترقی یافتہ معاشرہ یا ایک فلاحی معاشرہ، وہ کیسا ہوتا ہے، یا اس کی تعریف کرے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جہاں دینے والا ہر کوئی ہو اور لینے والا کوئی نہ ہو۔ واہ۔ تو اب اگر اس کی ہم تفسیر میں جائیں اور اس کی تفصیل میں جائیں تو ہمیں تو دیکھیں، ہمیں تو ہمارے اکابرین نے آج سے 1400 سال پہلے بتایا تھا کہ جی فلاحی ریاست آپ اس طرح یا ایک فلاحی معاشرہ ایسے قائم کر سکتے ہیں۔ جو آپ کی این جی او ہے اس میں جب آپ ایڈریس کرتے ہیں لوگوں کو تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ مفت علاج کیا جاتا ہے یا انہیں بتایا جاتا ہے کہ آگاہی دی جاتی ہے کہ مختلف بیماریوں سے پرہیز کیسے کرنا ہے؟ دیکھیں، اس میں ہم دونوں طرح سے کرتے ہیں جی، پریونٹیو اپروچ بھی ہے ہماری، کیوریٹیو بھی ہے۔ کیوریٹیو اپروچ کو اگر ہم رکھیں جو کہ اس میں ہم ڈاکٹرز کا پورا ہمارا پینل ہوتا ہے، ٹھیک۔ اس میں سب سے پہلے تو میں اپنی ایکٹیویٹیز بتا دوں کہ ہم نے جو پچھلے سال جو ایکٹیویٹیز کی ہیں، ایک تو ریگولرلی بیسس پہ نا ہر کوارٹر میں ہم ایک میڈیکل کیمپ کرتے ہیں،
اور وہ میڈیکل کیمپ ہم کرتے ہیں ڈیپرائیوڈ ایریاز میں، خصوصاً وہ کہ جو دور ہوتے ہیں کسی بھی پرائمری کیئر یا کسی بھی سیکنڈری یا ٹرشری کیئر ہاسپٹل سے. ٹھیک ہے. اب سیکنڈری یا ٹرشری کیئر ہاسپٹلس ہمارے وہ ہیں کہ جہاں پہ اسپیشلسٹ اویلیبل ہوتا ہے. تو اسی پچھلے سال جو ہے ہم نے اسلام آباد میں 3 کیمپ کیے ہیں. ایک ہم نے کیمپ جو کیا ہے وہ صحرائے تھل میں کیا ہے جی. اس وقت ہم جو بیس ہماری این جی او کر رہی ہے وہ اسلام آباد میں بھی کر رہے ہیں ہم لوگ کام، اور ہم صحرائے تھل میں بھی کر رہے ہیں. اور اس میں جو ہم نے کوئی 3000 سے زائد مریضوں کو اس میں ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے اپنے میڈیکل کیمپس میں. ان کو فری میڈیسن دی ہیں، فری ان کی ڈائگنوزس کی ہے. اور اس میں ہم نے کافی سارے ڈائگنوزس ہمیں جو ایک چیزوں کا پتہ چلا ہے کہ کافی ساری اس طرح کی جو لوگ جن بیماریوں کو وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ شاید یہ مسئلہ ہے، معدے کا مسئلہ ہے، یا ان کے وہ سمجھتے ہیں کہ آئی سائڈ ویک ہے. جب وہ ہمارے کیمپ میں آتے ہیں ڈائگنوزس ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے آئی سائڈ کا ایشو نہیں ہے بلکہ ان کو تو ڈائبٹیز کا ایشو ہے. اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ ایک ڈائبٹیز کے بوزی مرض سے اس وقت جو ہے وہ گزر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی طرح ایک ہماری ہے فوڈ ڈرائیو حق الناس کے نام پہ جی. پچھلے سال بھی ہم نے کیا، اس سال بھی ماہ رمضان میں بھی ہم کر رہے ہیں الحمدللہ. اس میں ہمارا ہوتا ہے کہ ہم جو ضرورت مند اور مستحق گھرانے ہیں وہاں تک ہم راشن پہنچاتے ہیں. پھر ہم ایڈوکیسی کے اوپر بھی ہم کام کرتے ہیں. ہم اویئرنیس سیشن ہمارے ہوتے ہیں، خصوصاً سکولز میں جا کے ہم ٹرانسجینڈرز کے حوالے سے ہم اویئرنیس سیشن کر رہے ہیں. اور یہ پاکستان میں فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے جو کہ ہمارے سلیبس میں بھی نہیں تھا. اور پاکستان میں پہلا جو ٹرانسجینڈر اسپیسیفک میڈیکل کیمپ کیا وہ بھی الحمدللہ آر جے ایس کو ہی اس کا اعزاز ہے کہ جی آر جے ایس لائف کیئر نے ٹرانسجینڈرز کے جو متعلق جو اسپیسیفک ایشوز ہیں کہ ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم نے یہاں اسلام آباد میں کیا جی. اسکولز میں ہم جا کے جو بچوں کو ایک جس چیز پہ ہم فوکس کرتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کے درمیان اس طرح کا بچہ یا بچی کہ جس کے حرکات و سکنات ایک روٹین یا نارمل بچے سے ہٹ کے اگر آپ سمجھتے ہیں وہ کہ ٹرانسجینڈر کو ہم اب نارمل نہیں کہہ سکتے، ہم یہ کیونکہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کی تخلیق کی ہوئی چیز ہے، تو وہ کوئی اب نارملٹی نہیں ہے، وہ ایک حصہ ہے ہماری سوسائٹی کا. کہ آپ ان کے اوپر ہنسیں نہیں، آپ ان کے اوپر ان کو مولیسٹ نہ کریں، آپ ان کے اوپر ہوٹنگ نہ کریں. اب اس کے پیچھے ایک پوری کہانی ہے. جس وقت ٹرانسجینڈرز اور خواجہ سراؤں پہ ہم نے کام شروع کیا تو مجھے یہ پتہ چلا، ہمارے نالج میں یہ آیا کہ جی سب سے زیادہ جو خواجہ سرا کہ جو اس وقت سوسائٹی سے کٹ کے کلسٹرز میں رہ رہے ہیں اور ایک غیر آئینی ذریعہ معاش کے ذریعے جو ہے نا وہ کمائی کر رہے ہیں، اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ تھی کہ جس وقت ایک تو ان کو اپنے خاندان اور محلے والوں کی طرف سے جو ہے نگلیکٹ کیا گیا. اور اس سے بھی بڑی وجہ یہ تھی کہ جب وہ اسکولز میں جاتے تھے پڑھنے کے لیے یا تعلیم حاصل کرنے کے لیے تو وہاں پہ موجود جو خصوصاً بچے ہوتے تھے وہ ان پہ ہنستے تھے. تو یہ ایک وہ بیسک ہماری سوسائٹی کا ایک رویہ تھا کہ جس کے اوپر ہم اب کوشش کر رہے ہیں کہ اسکول لیول پہ اس کو ٹھیک کیا جائے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر راشد، آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیا اپنی این جی او کا جو ویلفیئر ہے وہ بھی، اور ادروائز بھی انفیکشس ڈیزیز پہ آپ سے بات کرنے کا موقع ملا. تھینک یو ویری مچ. بریک کے لیے رکنا ہے ہم نے اور بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. خوش آمدید. شہر رمضان ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں اور بریک میں ہم قاری صاحب سے لگے ہوئے ہیں بات چیت میں کہ قاری صاحب نے اپنا کلام سنانا ہے اور ہم اس کو سننے کے منتظر ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم کلوزنگ کی طرف آتے ہیں یہ وقت جو کہ دعا کا ہے اس میں ہم نعتیہ اشعار، نعتیہ کلام اور اپنا جو رہ گیا ہے ہمارا قرآن پاک اس کا دور مکمل کریں گے. سو قاری صاحب آپ کے حمدیہ اشعار ہیں یا نعتیہ ہیں؟ نعتیہ اشعار سے ہم آج شروع کر رہے ہیں. جی میرے آقا شان تیری رحمت
رحمت للعالمین میرے آقا شان تیری رحمت للعالمین آنکھ ما زاغ البصر اور چاند سی روشن جبیں آنکھ ما زاغ البصر اور چاند سی روشن جبیں عطر بیزی گیسوؤں کی بوئے مشک و عنبری عطر بیزی گیسوؤں کی بوئے مشک و عنبری خد آقا احسن تقویم کی صورت حسین خد آقا احسن تقویم کی صورت حسین ہے برستا نور تجھ پر ہے برستا نور تجھ پر نور رب العالمین اے شب اسرا کا دولہا اے مدینے کے مکین اے شب اسرا کا دولہا اے مدینے کے مکین میرے آقا شان تیری رحمت للعالمین آسمان نازاں ہے تجھ پر آسمان نازاں ہے تجھ پر اور نازاں ہے زمین آسمان نازاں ہے تجھ پر اور نازاں ہے زمین تیرے جلووں کے جلوں میں ہیں بہار آفرین تیرے جلووں کے جلوں میں ہیں بہار آفرین میرے آقا شان تیری رحمت للعالمین گلفشاں تیرا تباسم گلفشاں تیرا تباسم زوفشاں تیری جبیں گلفشاں تیرا تباسم زوفشاں تیری جبیں تیرے سانسوں کی مہک تسنیم و عود و یاسمین تیرے سانسوں کی مہک حق نے بخشی جب نبوت نہ تھا آدم کا خمیر حق نے بخشی جب نبوت نہ تھا آدم کا خمیر تو رسول اولی تو رسول اولی تو ہے رسول آخری میرے آقا شان تیری رحمت للعالمین کیا کرے قاری تیری تعریف اے ماہ مبین کیا کرے قاری تیری تعریف اے ماہ مبین چاند سورج کہکشائیں سب تیرے زیرِ نگیں چاند سورج کہکشائیں سب تیرے زیرِ نگیں میرے آقا شان تیری رحمت للعالمین آنکھ ماں زاغ البصر اور چاند سی روشن جبیں ماشاءاللہ بہت شکریہ تھینک یو ویری مچ مجھے وہ آپ کی مظلومیت اور معصومیت والی بات جو ہے وہ یاد آ رہی تھی اور قاری صاحب کا بھی کچھ بیگمات سے کہنا ہے قاری صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں
یہ ڈاکٹر صاحب نے جیسا کہا کہ رمضان شریف میں خاص طور پر غصہ نہ کریں، اپنے اوپر کنٹرول رحم کی درخواست کی ہے کرنی چاہیے، بس یہی کہوں گا میں. یہ اجتماعی درخواست ہے تمام بیگمات سے کہ کم از کم رمضان المبارک میں تو غصے پہ کنٹرول کریں. بالکل صحیح، ماشاءاللہ. ہم چلیں گے اپنے آج کے قرآن پاک کے دور کی طرف، جس میں ہم پہنچے ہیں سورۃ المعارج، سورۃ المعارج پہ. معارج. جی ہاں صحیح. اچھا، اس میں بیسکلی معارج کا مطلب ہے عروج، سم تھنگ از اسینڈنگ، ہائر لیولس کے اوپر جب جاتی ہے. اب آپ کنیکشن چیک کریں، سٹارٹ ہو رہی ہے صورت، مطالبہ کیا ایک سائل نے ایسے عذاب کا جو ہو کر رہے گا. اس زمانے میں، اس وقت میں بار بار تکرار کرتے تھے کیسا عذاب، کہاں کا عذاب، کب آئے گا. اور ایک بندے نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ آ جائے، اب آ جائے. بلائیں تو پھر آگے سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے، عروج کے زینوں کا مطلب آل دی کازموس، آل دی گیلیکسیز، تمام کائنات، تمام کریشن کا مالک ہے. وہ حق پہ ہے اور وہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ سارے نظام کو جس نے بنایا ہے سارا کلیپسڈ ہو جائے. یعنی جو آپ جس عذاب کی بات کریں کہ کیسے آئے گا، زینوں کا مالک وہ ہے، عروج کا مالک وہ ہے. وہ جب چاہے، جس وقت چاہے، اسی وقت جو ہے پوری کی پوری کائنات جو ہے وہ کلیپسڈ ہو جائے گی، وہ بالکل جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور ڈاکٹر ارم، ابھی ناسا نے پچھلے دنوں یہ جو ہم ذکر کر رہے ہیں نا کہ کیسے ہوگا، کیا ہوگا، ناسا نے پچھلے دنوں ایک فلم ریلیز کی کہ ایک بلیک ہول جو ہے وہ کس طرح سے اس نے ایک پوری گیلیکسی کو مطلب ہڑپ کر لیا، کھا لیا، اور وہ پورا نظام جو ہے وہ ختم ہو گیا. تو اس کے بعد دے کم ٹو دس کنکلوژن کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری گیلیکسی یا ہماری یہ جو پوری کائنات ہے، یہ جو سارے ستارے بروج، اللہ تعالیٰ سات آسمانوں کا ذکر ہماری کائنات کے ساتھ کر رہے ہیں. پتہ نہیں ایسی کتنی کائناتیں ہیں، پتہ نہیں ایسی کتنے وہ ہیں. وہ بھی کسی بلیک ہول کی نظر ہو سکتی ہے. اور یہ جو ساری تباہی یہ ہمیں قیامت کی ہولناکی دکھائی دیتی ہے، یہ اسی سے جڑتی ہے. جو اسپیس کی کوئی ایسی تباہی کہ جس میں گریویٹیشنل فورس ختم ہو جائے گی. اگلا جو بیان ہے کہ 50,000 برس کے برابر ہوگا ایک دن، اور اون کی روئی دھنکی ہوئی اون کی مانے جو ہے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور زمین جو ہے وہ چٹیل میدان ہو جائے گی، اور سورج جو ہے وہ بالکل سوا نیزے پہ آ جائے گا. تو یہ سب چیزیں جو ہے یہ گیلیکسی میں ہونے والے اس میجر ڈیزاسٹر کی اس کی طرف ہے. آپ نے بلیک ہول کی بات کی. فرق بلیک ہول میں جب کوئی چیز جاتی ہے نا، اب سورج دیکھیں ہماری زمین سے کتنے گنا زیادہ بڑا ہے. بلیک ہول میں جب جاتا ہے اس کا سائز جو ہے وہ میس بالکل جو ہے نا وہ گیند کی مانند ہو جائے گا. آپ یہ سوچیں کہ وہ کہتا ہے عروج کے زینوں کا مالک ہے. اتنا بڑا سورج آپ جب سامنے دیکھیں گے تو آپ ظاہری عقل سے شاید یہ کہیں گے کیسے ہوگا. تو آپ کی سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ بلیک ہول کے اندر ایون جو آپ کا سورج چلا جائے، جتنے بھی میسز اس کے اندر جاتے ہیں وہ بالکل چھوٹے ہو کے بالکل جو ہے فنا ہو جاتے ہیں. وہ جو کشش ہے جس سے پورے سیارے اس مدار میں گھوم رہے ہیں، جو ایک نظام سیٹ کیا ہوا تو ختم ہو گیا. اس کی گریوٹی اتنی زیادہ ہے کہ وہ ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اور جب اس کے اندر جب چیز جاتی ہے تو اس وقت اس کا یہ گمان ہوتا ہے کہ شاید وہ تھی ہی نہیں. اور پھر ریلیٹ کیا کہ یہ عذاب کس دن آئے گا، جس دن کی مدت ہے 50,000 سال. یعنی آپ اگر سوچیں ایک دن 50,000 سال، اگر آپ کمپیریزن کریں 50,000 سال کا اس زندگی سے کتنا ہوگا. ہماری زندگیاں کتنی ہیں، 60 سال 70 سال، اور وہ میں کتنی طویل لگتی ہے. ایک دن کتنا لمبا لگتا ہے، یہ ہمارا جو 24 گھنٹے کا دن ہے. اور وہ ایک دن جو 50,000 سال کے برابر ہے، اس کی طوالت کیا ہوگی، اس کی ہولناکی کیا ہوگی، جس میں حشر قائم ہوگا، جس میں میزان رکھا جائے گا، جس میں حساب کتاب ہوگا، ہے نا. ہاں 50,000 سال. اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کفار کے لیے بہت دور ہے، لیکن ہم اس کو قریب دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو نزدیک دیکھ رہا ہے. بالکل. اور پھر اس کے آگے فرا بڑی جو ہے نا میں کہتی ہوں الارمنگ بات ہے، کوئی جگری دوست کسی جگری دوست کا کام نہیں آئے گا. بالکل کوئی نہیں آئے گا. اور آئے گا کون آئے گا؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ان کے ساتھ رشتہ. آج اگر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ ہے عشق کا، محبت کا، تو آخرت میں وہی نبی جو کہتے تھے امتی امتی، صرف ان کے پاس جو ہے شفاعت کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے کو اختیار دیا ہے، اذن دیا ہے. اور اگر آپ نے اس دنیا میں رشتہ بنا دیا تو صرف ایک رشتہ کام آئے گا. ٹھیک ہے. کوئی رشتہ نہیں ہے. 11 ہے وہ بتا رہی ہے
کہ مجرم آرزو کرے گا کاش اس دن کے عذاب سے چھٹنے کے بدلے میں دے دے اپنی بیٹے، فدیہ، اپنی جورو، اپنا بھائی اور اپنا کنبہ، یعنی وہ اس درجے بارگین کرنے کے لیے تیار ہوگا. اور پھر مطلب ساری ہولناکی کی کھال اترے گی اور کھال اتارنے والی، اور جو کچھ انسان نے جوڑ کے رکھا ہے وہ سب کچھ بھی دینے کے لیے تیار ہوگا. لیکن آگے دیکھیے کہ جو نمازیوں کی کہ جن لوگوں کے لیے بشارت آ رہی ہے کہ جو بخشے جائیں گے وہ کون ہے؟ کہ مگر نمازی اور جو اپنی نماز کے پابند ہیں اور جن کے مال میں ایک معلوم حق ہے، اور جو مانگے اور جو مانگ بھی نہ سکے اور محروم رہے ان کو بھی دیتے ہیں، اور انصاف کا دن سچ جانتے ہیں اور اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، کیونکہ رب کا عذاب جو ہے نڈر ہونے کی چیز نہیں. اور پھر جو شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ جو ہے اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں. پھر نماز کی حفاظت کا آ گیا ہے حکم. یہ ہیں جن کے اعزاز باغ ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ہر ایک چیز کو تو کھول کے بیان کر دیا ہے. اب اس میں کہاں کوئی شک و شبہ ہے؟ ہم اس میں کوئی چیز ایڈیشن کریں کہ جی یہ بھی ہوگا، ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ لکھ دیتا. جو لکھی ہوئی کتابیں محفوظ اسی لیے نا کہ جو لکھی ہوئی ہم کہتے ہیں نا گو بائی بک، اس میں ہوتا یہ ہے کہ گو بائی بک کے جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کو آپ نے فالو کرنا ہے. وہ ایس او پی ہے آپ کا. آپ یو کین ناٹ آلٹر اٹ. وہ ریٹن ہے، ڈاکیومنٹڈ ہے. سو یہ گو بائی بک کی کتاب جو کہہ رہی ہے اس نے آپ کو کھلا بتا دیا ہے کہ جو نہیں بخشے جائیں گے، جو ان کی حالت غیر ہوگی وہ کون ہوں گے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے معاف کرنا ہے وہ کون ہوں گے. اور جو آپ نے بھی آیت بیان کی نا کہ کاش فدیہ دے دیں اپنے بیٹوں کا، خامن کا، بیوی کا، بھائی کا. جن لوگوں کے لیے آپ حلال اور حرام کو بھول جاتے ہیں دنیا میں، آپ انہی کو کہیں کہ فدیہ دے دوں ان کا میں. یعنی جس کے لیے آپ نے یہ نہیں سوچا کہ میرا دن، میری رات، میری آخرت، میرا دین، میرا ایمان، سب کچھ آپ داؤ پہ لگا دیتے ہیں. اور آپ اللہ کے لیے کچھ لمحے نہیں نکالتے. اس کو آپ اللہ تعالیٰ آپ کو سامنے کھول کے، اس سے آگے کیا بات رہ جاتی ہے، کھول کے بیان کرتے ہیں کہ آپ اس کو بھی آپ کہیں گے کہ فدیہ میں دے دیں. اور جو آپ نے آخرت میں بات کی ہے کہ نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کے ساتھ کنیکٹ ہو کے مال ان کے پاس بھی ہے، اور اس کے ساتھ اس لالچی بندے کی بھی بات کی جس کے پاس مال ہے لیکن وہ بخل کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی نماز کی حفاظت نہیں کرا. لیکن دوسری طرف مال اس کے پاس بھی ہے لیکن کیونکہ نماز کے ساتھ اس نے ایک کنیکشن ڈیولپ کر دیا ہے تو اس کا مال جو ہے وہ اس کو نقصان نہیں دے رہا. وہ اس مال کو اللہ کی راہ میں بھی دے رہا ہے. مال دونوں کے پاس ہے لیکن کمپیریزن ہے. بالکل. وہ ورس نے کھلا اس کو بتا دیے. جلدی سے چلیں گے سورہ نوح، کیونکہ سورہ نوح کا پورا واقعہ میں اوپننگ میں بیان کر چکی ہوں جو قصص الانبیاء کے ساتھ جو کر رہے ہیں. تو اس میں ہم ایک جو لیسن وہی پورا حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا اور ہمیں اس سے وارننگز دی. حضرت نوح علیہ السلام دیکھیں بیسکلی حضرت آدم علیہ السلام کی 10ویں پشت سے آ رہے ہیں. اور حضرت آدم علیہ السلام جب آئے ناسوتی عالم سے تھے تو اسی وقت ہی جو ہے سوسائٹی میں کیوس پیدا ہونا شروع ہو گیا. پھر حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں، اور حضرت نوح علیہ السلام کے پیک کے اوپر تھی برائیاں، شرک، ہر قسم کی. اور آپ فرا دیکھیں صرف 50 سال نہیں، 100 سال نہیں، 900 سال تک جو ہے حضرت نوح علیہ السلام ان کو جو ہے وہ تنبیہ کرتے رہے، جلوت میں، خلوت میں، ہر طرح سے. لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے. اور الٹیمیٹلی پھر جو ہے حضرت نوح علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کیا فرما رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اس روئے زمین میں بالکل بھی نہ چھوڑے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ گمراہ کر دیں گے آنے والے لوگوں کو. یعنی ظاہر ہے اگر یہ ان میں سے کوئی ایک بھی رہا تو ان کا ڈی این اے تو ٹرانسفر ہوگا نا. اور پھر وہ برائی جو ہے وہ پیچھے جو ایک سورہ مبارکہ گزری اس میں ان کی کلیئر دعا ہے ربی انی مغلوب فانتصر، یعنی میں بالکل بے بس ہو چکا ہوں، میری انتہا پہ میں پہنچ گیا ہوں، لمٹ پہ. اب تو خود ان کے ساتھ جو ہے پھر وہ ساری کلیپس اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری کائنات لپیٹ دی اور وہاں سے پھر طوفان نوح کے بعد ایک نیا سلسلہ اپنے بندوں کو نکال دیا وہاں سے، جو کہ اگین پھر سارے ہدایت یافتہ تھے لیکن ان میں بھی پھر بہت ساری تفریق ہوتی چلی گئی. سورہ جن پہ آتے ہیں. سورہ جن میں دیکھیں سورہ جن جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ العالمین ہیں، ایکسٹرا ٹیریسٹریل بینگ جو ہیں وہ بھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت لیتے ہیں، ان کے ساتھ میٹنگز کرتے ہیں. اور پہلی میٹنگ جو ہے وہ اس وقت ہوئی تھی جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صحابہ کرام کے ساتھ ایک بازار میں جا رہے تھے. صبح کا ٹائم تھا، تلاوت ہو رہی تھی، وہاں سے جنات کا جو ہے وہ گزر ہوا. اس تلاوت میں طٰہٰ کی تلاوت ہو رہی تھی یا اقرا کی، تو ایسا اثر تھا،
ایسا اس کے اندر ڈیپتھ تھی, اتنا انفلوئنس تھا کہ وہ جو ہے اپنے دلوں کو ٹرانسفارم ہوئے بغیر نہیں رہے, اور اس وقت ایمان لے آئے, اور پھر انہوں نے اپنی کمیونٹی میں, اپنے قبیلے میں جا کے جو ہے وہ یہ بات کہی کہ حق جو ہے وہ بیسکلی یہ ہے. اور دیکھیں اس میں جو ہے نا کہ پہلے ہم آسمان میں سننے کے لیے کچھ موقعوں پہ بیٹھا کرتے تھے, اب جو کوئی سنے اپنی طاق میں آگ کا لوکا پائے, وہ جو ہے نا کہ ہم ان کے پیچھے شہاب ثاقب کو دے مارتے ہیں, پیچھے ہم نے ایک ورس میں پڑھا ہے, تو وہ یہاں پر وہ اس کو ویریفائی کر رہے ہیں کہ اب جب ہم کوشش کرتے ہیں تو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ جنات جو ہے ان کو جب یہ ہونا شروع ہوا تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ آسمان میں کوئی خاص چیز ہوئی ہے, کیونکہ وہ غیب کا جو علم جاننے کی اور پھر آ کے جادوگروں کو بتانے کی کوشش کرتے تھے. اب جب وہ یہ کوشش کرتے تھے تو ایک شہاب ثاقب ان کے پیچھے آتا تھا, لپکتا تھا, تو ان کو اندازہ تو تھا کہ کچھ ان یوزول ہوا ہے, اور وہ ان یوزول جو ہے وہ یہاں پر پھر وہ ان کی سٹیٹمنٹس ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم کہ زمین والوں میں سے کوئی برائی کا ارادہ فرمایا گیا ہے یا ان کے لیے کوئی بھلائی چاہی گئی ہے, اور پھر یہ کہ ہمیں یقین ہوا کہ ہرگز اللہ کے قابو سے نہ نکل سکیں گے, نہ اس کے قبضے سے باہر ہوں گے. اور پھر جب بات سنی ہے تو پھر ایمان لے, جس کا آپ تذکرہ کر رہی ہیں کہ یہ واقعہ ان کے ساتھ ہو چکا تھا, اور انہوں نے پھر فوراً انڈرسٹینڈ کیا کہ اچھا یہ ہے پھر وہ کتاب ہدایت, یہ ہے وہ پیغام جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ جو ہے پھر پچھلے دنوں یہ واقعات ایسے ہو رہے تھے. فآمنا بھی ہم اس پر لے آئے ہیں, ایمان ہدایت کی طرف یہ بلاتا ہے یہ قرآن جو ہے. اچھا اس میں نا ایک قاری صاحب ایک ہے سما سننا, اس میں منشی کہ السمع, غور و فکر سے سنا, غور سے سنا, یعنی اتنے غور سے سنا کہ وہ ان کی روحوں کے اندر جو ہے وہ کلام سرایت کر گیا. یہ جو ہے یہ لفظ جو ہے وہاں پہ قرآن مجید میں غور و فکر کی, غور کی بات کی کہ اتنے جو ہے وہ ڈیپتھ سے انہوں نے سنا. نیکسٹ سورہ مزمل, یا ایھا المزمل, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے اللہ پاک کتنے خوبصورت انداز سے پکارتے ہیں, کتنے خوبصورتی سے جو ہے چادر اوڑھنے والے, کیا کیا انداز ہیں, اور محبوب کے ساتھ جو ہے وہ پیار کرنے کی کیا کیا میرے اللہ پاک نے جو ہے وہ طریقہ کار سے جو ہے لوگوں کو نہیں بتایا کہ کس کس انداز سے پکارا جاتا ہے. اس میں کہا گیا رات کو قیام کرنا, قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا. اب ٹھہر ٹھہرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر نقطے کے اوپر یہ قاری صاحب نے ہمیں بہت تفصیل سے بتایا. تجوید میں جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو قاری صاحب نے یہ رتل القرآن ترتیلا, اس میں اس کی بہت تفصیل جو ہے بیان کی. اور ان قریب ہم آپ پہ ایک جو ہے وہ نازل کرنے والے ہیں کتاب. اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو فرماتی ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آتی تھی, چاہے کتنی بھی گرمی کا دن تھو, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پسینہ میں شرابور ہو جاتے تھے. یعنی اتنا بھاری کلام ہے, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کن پروسیس سے گزرے ہیں اس کلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے. اگر اس کلام کا آپ فار گرانٹیڈ لیں گے تو پھر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کاوشیں ہیں, جو محنتیں ہیں, ان کے ساتھ جو ہے وہ آپ جو ہے بے وفائی کریں گے. یہ وہ ورس جس کا ہم کل ذکر کر رہے تھے, جو ہم کل بات کر رہے تھے نا کہ رات کو جو تہجد کا قیام کا حکم دیا گیا. دیکھیے آیت نمبر 6, نفس کے اوپر جو ہے بے شک رات کا اٹھنا وہ زیادہ دباؤ ڈالتا ہے اور بات کے اوپر سیدھی نکلتی ہے. یعنی آپ کی ڈسٹریکشنز نہیں ہیں, کنسنٹریشن اچھی ہے, فوکسڈ ہے, آپ بڑے فوکسڈ ہیں. وائنڈ اپ کرنا ہم نے کہ دن میں تو آپ کو بہت سارے کام ہوتے ہیں, لیکن رات کی عبادت کا یہ 2 ورس کے کوٹیشن کے ساتھ اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. اور اس میں جو ہے احسن طریقے سے کنارہ کش ہو جاؤ. جو لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں, یہ سب کے لیے جو تبلیغ کرتے ہیں, اس سے عام زندگی میں بھی آپ ریئیکٹ مت کریں. طریقہ کار یہ ہے کہ آپ احسن طریقے سے لوگوں سے کنارہ کش ہو جائیں, اور صبر کا حکم ہے, بالکل پیشنس کا حکم ہے. 8 اور 9 آیے مبارکہ, اور اپنے رب کا نام یاد کرو اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو رہو بار. پھر تکرار آ گئی وہ عباد المخلصین کی. وہ پورب کا رب اور پچھم کا رب, اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں, تم اسی کو اپنا کارساز بناؤ. اور پھر جو آپ نے کہا, اور کافروں کی باتوں پر صبر فرماؤ اور انہیں اچھی طرح چھوڑ دو, اور مجھ پر چھوڑ دو ان جھٹلانے والے مالداروں کو, اور انہیں تھوڑی مہلت دو. آگے پھر جہنم کا بیان ہے کہ بے شک ہمارے پاس بھاری بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی آگ.
سو یہ مطلب اللہ تعالیٰ نے کوئی بینہ آیت بینہ ہیں، روشن دلیلیں ہیں، روشن کتاب ہے. اللہ تعالیٰ تو خود کہتا ہم نے اس کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی جو اس کو غور کرے یا اس کو سمجھے؟ تو ہمیں اس میں میرا خیال ہے بہت زیادہ تدبر کرنے کی ضرورت ہے. صرف وقت دیں ہم تو قرآن خود ہم سے مخاطب ہوگا. ہم وائنڈ اپ کریں گے اپنی آج کی ٹرانسمیشن کو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے نجات نصیب فرمائے. شکریہ قاری صاحب، ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ارم آپ کا تھینک یو ویری مچ. اور اقصیٰ نعتیہ چند اشعار کے ساتھ ہم انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں. شام 4 بجے ہماری ملاقات ہوتی ہے. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی. اب میری نگاہوں میں تم سا تو حسین آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی. یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی. یہ شان لطافت ہے، سایہ نہیں کوئی. اب میری نگاہوں میں اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی. جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی. اب میں